बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। हर दिन का आगाज़ जो है हमेशा इंसान को मुस्कुराकर और एक अच्छी मस्बत सोच के साथ करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जो है वो अच्छी सोच आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हौसला भी देती है, आपको कॉन्फिडेंट भी रखती है और आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो खुश भी रहते हैं। आजकल हम देखते हैं कि आजकल जितनी फ्रस्ट्रेशन है, जितने मसाइल हैं, उसमें मुस्कुराना जो है वो हम भूल गए हैं, अपनी ज़ात को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो अपनी ज़ात को हमेशा इंसान को जो है वो याद रखना चाहिए। वो कहते हैं सेल्फ लव जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप अपनी ज़ात के साथ प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे आपके साथ प्यार नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि किसी के बारे में अच्छी सोच रखना भी जो है ये भी बहुत बड़ा सदका है। तो लिहाजा आप दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें और ख़ुद के बारे में भी अच्छा सोचें। हक और सच का जो रास्ता होता है वो ज़रा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब आप इस मुश्किल रास्ते पर चलते हैं तो आसानियाँ जो हैं वो खुद ब खुद होने लग जाती हैं। कभी भी हमें हक और सच के रास्ते को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल हम जितने भी मसाइल का शिकार है ना वो शायद इसी वजह से हैं कि हम लोग बिल्कुल हक और सच से पीछे रह चुके हैं। तो लिहाजा ज़िंदगी का जो असल मकसद है उसे हमेशा याद रखना चाहिए। अच्छी बातें सीखनी भी चाहिए। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में कड़वे सच जो हैं वो जानना भी बड़ा ज़रूरी है। आजकल हम ना झूठ ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं और सच अगर हम सुन लें तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप रियलिटीज़ को मानना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर ज़री अशरफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आप। थैंक यू। मैं अक्सर इनकी पोस्ट देखती रहती हूँ और कमाल किस्म की ये पोस्ट लगाती रहती हैं और डॉक्टर तो है ही हैं, साथ साथ में इस हमारे मुआशरे में जो बहुत सारी बुराइयां भी हैं, मसाइल भी हैं, उनको भी ये फोकस करती रहती हैं। तो ये बड़ी बात होती है, वरना कहते हैं वो डॉक्टर्स के पास टाइम भी नहीं होता सर खुजाने का भी कि इतने सारी चीज़ों में वो आपने एक तो खिदमत तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आप लोगों के मसाइलों को भी उजागर कर रही होती हैं, वुमेन राइट्स पे भी बात कर रही होती हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि वैसे तो हम कहते हैं कि औरत का जो मुकाम है वो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं औरत जो है वो कमज़ोर भी दिखाई देती है। औरत के बारे में बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, तो ये इनकी अच्छी आदत है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। तबीयत ये है? ठीक है, सब अच्छा। क्या कर रही हैं आजकल आप? आजकल वैसे मुझे लिखने का शौक है और मसाइल तो खुद चल के समझे मेरे पास आते हैं। मैं तो कहती हूँ आजकल मसाइल सबके पास खुद ही आ जाते हैं। नहीं, पेशेंट्स की सूरत में आते हैं, तो उनको अगर आप बहुत गौर से देखें, तवज्जो से देखें, तो उन मसाइल में से बहुत से मसाइल का हल भी होता है हमारे पास। ऐसे मैं जब भी खवातीन के मसाइल लिखती हूँ या सुनती हूँ तो उनका हल भी साथ अक्सर बताती हूँ कि इसका हल ये है। तो मसाइल देखने और उनको बयान करने में बहुत मुझे अच्छा लगता है कि लोगों की जिंदगी के बारे में जानना और फिर दूसरे लोगों को बताना कि हमारे माशरे में क्या मसाइल चल रहे हैं। सही बात है। अच्छा, आज जब जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जरी से, वो हम बात करने जा रहे हैं कि आज इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जा रहा है। इस डे को मनाने का मकसद क्या है? हमारे मुआशरे में इस टाइम क्या चैलेंजेस हैं, क्या मसाइल हैं, हम उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे हैं? क्या आया वाकई इक्वल पे डे जो हम मना रहे हैं वो उससे उतनी अवेयरनेस फैल रही है? क्या ये कितना मुफीद साबित हो रहा है लोगों के लिए? क्योंकि लोगों के लिए बड़े मसाइल हैं। आज हमारे यहाँ तनख्वाहों के हवाले से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जो लोग जितना डिज़र्व कर रहे होते हैं उनको उस तरीके से पे नहीं मिल रही होती, वो हक अदा नहीं हो रहा होता। तो आज हम जो है ना जरी से इस बात में बात करेंगे कि इस डे को जो मनाने का मकसद है वो क्या है? इस डे को मनाने का मकसद तो ये है कि एक ऑफिस में फर्ज करें दो इक्वल एजुकेशन के लिहाज से या काबिलियत के लिहाज से समझने, एक खातून है एक मर्द है, वो काम कर रहे हैं, तो असूलन तो उन दोनों की पे इक्वल होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर कह देता
खातून है, इसको क्या ज़रूरत है पे की, इसने कौन सा घर चलाना है, या ख़वातीन तो इतना काम ही नहीं करती हैं, इतनी मेहनत ही नहीं करती हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ख़वातीन आम तौर पे ज़्यादा मेहनती होती हैं। ऑफिस में काम करती हैं ख़वातीन, फिर घर जाके भी घरदारी संभालती हैं। तो लेकिन जितने भी आप समझ लें हमारे ऑफिसेज हैं या कंपनीज हैं, वो मुझे समझ नहीं आती खातून को पे देते हुए उनको इतनी तकलीफ क्यों होती है। काम तो आप पूरा ले रहे हैं उससे। इवन के बहुत दफ़ा ऐसे होता है, बहुत सारे ऑफिस में जाती हूँ, देखती हूँ, या मेरी कम्युनिकेशन लोगों से रहती है, तो कई दफ़ा ख़वातीन जो वहाँ वर्कर होती हैं वो मर्दों के हिस्से का काम भी कर रही होती हैं। मसलन ख़वातीन ज़्यादा मेहनती होती हैं, इसलिए आपने कभी देखा किसी भी सरकारी दफ्तर में या प्राइवेट ऑफिस में कोई खातून जोहर की नमाज पढ़ने गई और वो 2 घंटे वापस नहीं आई? ऐसे नहीं होता है। लेकिन मेल ऐसे करते हैं। नमाज तो सब पे फर्ज है, ख़वातीन कौन सा नमाज नहीं पढ़ती हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि मेल नमाज पढ़ने गया तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटा लगा के वापस आते हैं। खातून ने अगर नमाज पढ़नी है तो ऑफिस में ही पढ़ लेती हैं और बस वो जल्दी अपने काम पे वापस आती हैं। काम इक्वल है लेकिन पे दोनों पे इक्वल नहीं है। इस पे मुझे बहुत अफसोस होता है कि ख़वातीन को ऐसे समझते हैं जैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये मुफ्त का माल है, अच्छा थोड़ा और काम कर देगी तो क्या हो गया, ख़वातीन होती काम करने के लिए पैदा है। मर्द के तो घंटे फिक्स हैं, मसलन ऑफिस में वो काम करने आए हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम किया, खातून ने भी उतना काम किया। लेकिन ख़वातीन के जिम्मे घर जाके भी बहुत सारे काम होते हैं जो वो करती हैं, जिनको हम कहीं काउंट ही नहीं करते हैं। अच्छा, अब तो खैर ये तो हम एक बात कर रहे हैं कि ख़वातीन के हवाले से जाहिर सी बात है, हम भी ऑफिसेज में काम करते हैं, पहले भी हम देखते हैं कि कितनी ख़वातीन जो है वो काम कर रही होती हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रही होती हैं। लेकिन वहाँ हम ये देखते हैं कि वहीं पे मेल भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर हम कहते हैं बराबरी की कभी भी बात नहीं हो रही होती। मतलब तनख्वाहों के हवाले से देखें तो लोग 5,000 पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं इस टाइम, लेकिन लोगों को रोजगार चाहिए, तो चाहे वो 5,000 की तनख्वाह मिल रही है, 10,000 की मिल रही है, तो वो लोग करेंगे क्या, सिर्फ मजबूरी है। बिल्कुल हमारे यहाँ ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा हमें मुतासिर कर रही हैं। देखिए, माशी हालात इस टाइम पाकिस्तान के कुछ अरसे से जो हैं वो वैसे तो शुरू से ही रहे हैं, मसाइल तो रहते ही हैं, आम लोगों के लिए तो मसाइल शुरू से ही रहे हैं। लेकिन अब जो पिछले कुछ अरसे में जैसे बिजली के बिल बहुत ज्यादा हो गए या महंगाई बहुत ज्यादा होगी, तो आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती है, होती जा रही है। वो फिर ये करते हैं कि खातून भी कहती है अच्छा चलो यार 10,000 के बजाय यार 8,000 में, 5,000 में भी कहीं काम मिल रहा है तो मुझे कर लेना चाहिए। इस मजबूरी का जो काम लेने वाला वो फायदा उठाता है, वो काम तो ज्यादा ले लेता है लेकिन उजरत उनकी ज्यादा नहीं करता। बिल्कुल ऐसी है, वो खातून हो या मर्द, दोनों के लिए मसाइल है। एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आसमा कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम याहिया है। पहले आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो, और मैं रेगुलर कॉलर हूँ तमाम शोज का, पहली दफा मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की है। जी जी। तो मैं आपके मौजू के हिसाब से बात करना चाहूंगा। देखिए, इक्वलिटी तो हर जेंडर के लिए होनी चाहिए, क्योंकि औरत भी इतनी मेहनत करती है जितना मर्द करता। अगर बिजली का बिल मर्द को उतना भरना है तो औरत को भी उतना ही भरना होता है, तो कैसे उसको कम तनख्वाह दी जा सकती है। सारी बात यह है कि देखें, क्योंकि आजकल वैसे भी जाहिर बात है बहुत सारी औरतें अपने घर चला रही होती हैं और माशरे में उनका ये असर चल रहा था, वो हाथ बढ़ा रही थी घर के मामला के अंदर। तो डेफिनेटली अखराजात तो बैलेंस होते हैं ना, सबके लिए एक ही होते हैं। तो ये कोई समझ नहीं बात नहीं आती कि उसको तनख्वाह क्यों कम दी जाती है। वो तो ज्यादा स्ट्रेस में होती है क्योंकि उसने घर भी देखना होता है, उसने बच्चों को भी देखना होता है, जॉब भी करनी होती है, तो वो तो ज्यादा डिजर्व करती है। मेरे ख्याल में तो औरतों को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है कि ह्यूमन राइट्स की इतनी बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो पे स्केल की बात होती है, जो उजरत की बात होती है, उस पर कोई बात करता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? और दूसरी बात है कि आपके ख्याल में क्या सजेशन गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि वो पे स्केल बराबर कर दे? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। और यह शुक्र है हम खवातीन के हक में मर्द भी बोल रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खवातीन तो बोल ही नहीं होती है अपने हक में, लेकिन जब कोई इस तरीके से मेल सपोर्ट करते हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है जरा ज्यादा एक खुशी आ जाती है, थोड़ी अहमियत लगती है कि हम भी अहम हैं। थैंक यू, इन्होंने खवातीन के हवाले से ये बात की कि इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए इक्वल। अब आप देखें, एक मर्द अगर बाहर जॉब करता है और एक खातून करती है, पे उनकी बराबर है,
لیکن جو ایک گھر میں خاتون کام کر رہی ہے نا، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں گھریلو خاتون ہے، تم کرتی کیا ہو سارا دن، فارغ ہوتی ہو، آپ یہ دیکھیں ان 5-6 کام جو ریگولر، کم از کم 5-6 کام، اگر آپ ایک ملازمہ رکھیں تو آپ کو 50-60 ہزار اس کو پے کرنا پڑے گا ایک مہینے کا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کپڑے دھوتی ہے، وہ کپڑے استری کرتی ہے، وہ کھانا بناتی ہے، وہ آپ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، وہ آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، وہ مہمانوں کا خیال رکھتی ہے. عام طور پہ ہماری کمبائن فیملی ہوتی ہے تو کمبائن فیملی میں ساس سسر یا نندے یا دیور یہ سارے آتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھتی ہے. اگر لیکن اس کو ہم کہیں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں. اچھا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں نا. ایک بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اچھا کہیں خاتون بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ورک کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے، ایک اچھا کام کر رہی ہے تو اس میں اگر اس کی تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے تو بہت سارے پھر ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو صرف اس میں آتے ہیں کہ اچھا کہیں فیورٹزم کی وجہ سے اس کو اتنی تنخواہ نہیں، اس کو اس بیس پہ جو ہے اس کو بونس دیا جا رہا ہے. آج ہمیں اتنے سال ہو گئے، ہم یہاں پر موجود ہیں، ہمیں تو کچھ نہ ملا. مطلب یہ چیزیں بھی سننے کو ملتی ہیں اور بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی پھیلی ہوئی ہیں جس کی سننے کو نہیں ملتی ہیں. یہ ایک آفس میں جب خاتون کام کرتی ہے اگر اس کی پروموشن ہو جائے نا تو مرد حضرات جو بات کر رہے ہوتے ہیں یا ایون کہ اس کی کولیگ خواتین، عورت کارڈ کھیلا ہوگا، خوبصورت ہے، ادائیں دکھاتی ہے، دوپٹہ سائڈ پہ لیتی، یہ باتیں لٹرلی میری اپنی بیٹی جاب کرتی ہے ایک ورکنگ وومن ہمیشہ فیس کرتی ہے تو وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا یہ آپ کبھی اس کا کام تو دیکھیں کہ اس نے کام کیا سارے آفس میں آپ صرف اپنی ان باقی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آگے جا سکتے؟ کبھی نہیں. قابلیت کا مقابلہ کہیں بھی نہیں ہے. اور کیا خواتین قابل نہیں ہیں؟ بہت قابل ہیں. خواتین تو اتنی قابل ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ محنتی. اگر آپ زیادہ دور نہیں جائیں، آپ ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ دیکھ لیں، آپ ایف ایس سی کا رزلٹ دیکھ لیں، آپ میڈیکل کی فیلڈ میں دیکھ لیں، بہت ساری خواتین ہیں. لیکن یہی خواتین آپ دیکھیں ایز اے گائنیکالوجسٹ بہت کامیاب ہیں. لیکن یہی خاتون اگر اینستھیزیا میں آ جائے، سرجری میں آ جائے تو کوئی مرد سرجری کرانے کے لیے راضی نہیں ہوتا. اچھا خاتون سرجن ہے، نہیں بھئی ہم تو آدمی سرجن سے کرائیں گے. اچھا خاتون اینستھیٹسٹ ہے، نہیں اس کو صحیح نشہ دینا نہیں آتا ہوگا، ہم جو ہیں وہ کسی مرد کو وہ خود کہتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ ہاسپٹلز میں جا کے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مرد ہونا چاہیے، سرجن مرد ہونا چاہیے. تو ہمارے ہاں خاتون کو کئی کاموں میں خود خواتین بھی سمجھتی ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں روڈ پہ ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی ہیں. اچھا اور اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ سیف ڈرائیونگ جو ہے نا وہ خواتین کرتی ہیں. وہ اچھا ٹھیک ہے وہ ڈرتی ہیں، وہ سلو چلا رہی، لیکن اس میں سیفٹی بھی تو سب کی ہوتی ہے، صرف اس خاتون کی نہیں ہے، پورے معاشرے کی سیفٹی ہے. اور جو ریش ڈرائیونگ کر رہا ہے، ایک لڑکا کر رہا ہے، آدمی کر رہا ہے، وہ کتنے لوگوں کو ہٹ کر دیتا ہے، آرام سے مار دیتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو عام طور پہ خواتین صرف محنتی نہیں ہیں بلکہ وہ میں کہتی ہوں محتاط بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میں کہتی ہوں کہ یہ کہہ کہ خواتین کی بات ہی ہو رہی ہے، مرد کو جو ہے نا بھول ہی گئے. بہت سارے مرد بھی کام کرتے لیکن ہم بالکل نہیں بھولے. دونوں کے حوالے سے بات چیت ہماری ہوگی مزید. اس پہ ہم آگے بھی نیکسٹ بھی انشاءاللہ اس پہ ٹاپک کو کلیئر کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ جو ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہاں جی، ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے معاشرے میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ اگر سب کو برابری کے حقوق مل سکیں، ان کے رائٹس مل سکیں تاکہ وہ ایک اپنی خوشحال زندگی گزار سکیں. اچھا یہ بھی بڑا ضروریت ہے کہ جہاں آپ کام کر رہے ہو وہاں کا ایٹماسفیئر، وہاں کی آپ کی تنخواہ آپ کو اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ اس کو کام کرنے میں مزہ بھی آئے اور وہ اپنی ایک اچھی خوشحال زندگی بھی گزار سکے. پر ہماری بدقسمتی ہے ہم لوگ انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ آج تک یہ جو جنگ ہے وہ ایک سروائیول کی جنگ لڑے جا رہے ہیں. اس میں نا ماحول وہاں کے لوگوں نے خود بنانا ہو اور ہم لوگ ہیلدی چیزیں کرنے کے عادی بھی نہیں ہیں. ہم زیادہ تنقید کرتے ہیں. جیسے ایک مرد ایک آفس میں کام کرتا ہے تو اس پہ بہت پریشر ہوتا ہے، اس کی فیملی کا پریشر ہے، اس کی ظاہر سوشل پریشر ہے، اس نے ساری چیزیں پوری کرنی ہیں. پھر ہمارے ہاں جیسے کمبائن فیملی ہے تو مرد پہ ماں کی طرف سے پریشر، بہنوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی رسپانسبلٹی الگ ہے. تو اگر خاتون کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں تو مرد پہ پریشر بہت زیادہ ہے. لیکن وہی مرد جب آفس میں کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بجائے اس کے کہ کوآرڈینیشن بہت اچھی رکھیں. اگر خواتین ساتھی ہیں تو ان کو اچھا ماحول دیں کہ وہ
بے خوف ہو کے کام کر سکیں، بے خوف ہو کے یعنی ریلیکس ہو کے کام کر سکیں. لیکن عام طور پہ ہوتا یہ کہ ہم ایک دوسرے کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں. وہی جو ہیلدی ماحول، پے تو سب نے لینی ہے، کام بھی سب نے کرنا، لیکن تھوڑا سا اچھا خوشگوار ماحول ہو جائے گا تو سب کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہاں بھی ایکویلٹی نہیں آتی ہے ہماری کہ مرد ہیں تو وہ اگر کسی خاتون سے بات کر لے تو باقی سب شروع ہو جاتے ہیں ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ تو ہر جگہ جھیلنا پڑتا ہے. نہیں ضروری نہیں ہے دو لوگ ٹیبل پہ بیٹھے چیئر پہ بیٹھے ایک چائے پی رہے ہیں یا اگر وہ خوش ہیں آپس میں تو کیا کسی ریلیشن کے بغیر خوش نہیں ہو سکتی؟ ججمنٹ ہے نا، مطلب ہم دوسروں کو جج، یہی سب سے بڑی بات آتی ہے نا کہ ہم دوسروں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اگلے کی اسٹوری جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ اپنی ایک من گھڑت کہانیاں خود سے ہی سوچ کے خود سے ہی یہی بات ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے دو لوگ اگر آپس میں بیٹھے ہیں تو ان کا کوئی جنسی تعلقات ہوں یا ان سے کوئی آپس میں ایسے ریلیشن ہو، وہ اچھے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں. ہم اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم ہمیشہ اینڈ سے سوچتے ہیں. بالکل جو اینڈ پہ بات ہونی چاہیے نا وہ شروع سے سوچتے ہیں کہ نہیں ان کا کوئی آپس میں برا تعلق ہی ہوگا ضرور. تو وہی بات ہے نا، ایک آج کل جتنا بھی ہم کہیں نا کہ جو لوگوں کا مائنڈ ہے وہ اسی طریقے سے سوچیں گے، جس طرح کا ذہن ہوگا، جس طرح کی ان کی اپنی سوچ ہوگی وہ اسی کے طریقے سے سوچیں گے. اس میں مزید بات کرتے ہیں ناظرین، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. موسم کیونکہ چینج ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس ٹائم جو موسم کی صورتحال چل رہی ہے. ہمارے ساتھ شکیل سلطان موجود ہیں، شکیل سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی ملتان کا موسم گرم اور خشک رہنے لگا ہے. روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے کہ اب ملتان کا موسم جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت بھی پہلے کی نسبت بڑھ گیا ہے. لیکن آج جو ایک بری چیز ہوئی ہے، آج ہوا بند ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی حبس کا سامنا ہے. اور پہلے کی طرح جو مطلع ابرآلود رہتا تھا، کہیں نہ کہیں سورج کی تپش جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی تھی، لیکن آج مطلع صاف ہے اور موسم گرم اور خشک ہے اور سورج کی تپش جو ہے وہ ڈائریکٹلی شہریوں کو پریشان بھی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا بند ہونے کی وجہ سے حبس کا بھی سامنا ہے. محکمہ موسمیات نے آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کا جو امکان ظاہر کیا ہے وہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے. اس سے پہلے بارشوں نے ملتان کا موسم کافی خوشگوار کیا تھا، لیکن گزشتہ 2 ہفتے سے بارشیں نہیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ملتان کا موسم دوبارہ سے گرم ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب 75% ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے. آئندہ 24 گھنٹوں میں اسی طرح موسم جو ہے وہ گرم اور خشک رہے گا. جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں ملتان کے آج 178 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں اور پاکستان کے فضائی الوداع شہروں میں ملتان آج پہلے نمبر پر موجود ہے. یہ کافی انہیلدی رینکنگ ہے اور ایسی صورتحال میں ڈاکٹرز بھی ہدایت کرتے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز سے اوائڈ کریں، اس کے ساتھ ساتھ ایئر پیوریفائر کا استعمال کریں. جو حساس لوگ ہیں جن کو سانس کی اس طرح کی بیماریوں کا سامنا ہے وہ خاص طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. اور چونکہ موسم اب گرم رہنے لگا ہے تو دوسری جانب ٹھنڈا پانی پینے کے حوالے سے ہدایت بھی جاری کی جاتی ہیں اور جب باہر نکلیں تو سر ڈھانپ کر نکلیں کیونکہ اس ٹائم سورج کی تپش جو ہے وہ کافی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. اور آئندہ دنوں میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملتان کا موسم دن کے وقت یوں ہی گرم رہے گا اور بارش کا بھی کوئی امکان موجود نہیں ہے. جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے تنخواہوں کی ہم بات کر رہے تھے، وومن رائٹس پہ بھی ہم بات کر رہے تھے. اچھا ہمارے ہاں یہ فرق کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ذریعے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم کو بہتری کی طرف جا سکیں؟ تربیت کا فقدان ہے ہمارے ہاں. دیکھیں فرق جو آپ تو تنخواہ ایک 20-25 سال کے لوگوں کی یا 50 سال کے لوگوں کی بات کرتی ہیں. ہمارے تو گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے کی بات اگر میں بتاؤں آپ کو، پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں؟ شادی کو 10 سال ہو گئے، ایک بچہ ہے. اچھا دوبارہ نہیں ہوا؟ نہیں 3 دھیاں بھی ہیں. یعنی کہ وہ بیٹی کو ہم بچہ ہی کاؤنٹ نہیں کرتے سب سے پہلے تو. پھر اس کے بعد ہمارے کھانے کے، ہمارے رہنے کے، بھائی ہے لڑکا ہے تو اس کو زیادہ اچھا کھانا دینا، لڑکے کو فل آزادی ہے کہ وہ باہر دیر تک رات رہے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کی بیٹی اگر 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے تو ہماری جان پہ بنتی ہے، ہم اس پہ سختی کرتے ہیں. کاش ہم بیٹے کو بھی یہ ایکول رائٹس کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ کرتے ہیں یا ایز اے پیرنٹس ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ایکول رائٹس تو ہم نہیں دیتے تو ہم کسی آفس سے، معاشرے سے یا کسی دفتر سے کیوں ایکول مانگتے ہیں؟ ہم نے تو ایکول خود نہیں رکھا اپنے بچوں کو. ہم تو ان کو کہتے ہیں نہیں جی بیٹا ہے تو اسے فل آزادی ہے،
وہ باہر بھی جا سکتا, وہ بھاگ بھی سکتا, وہ شراب بھی پی سکتا, وہ لڑکی سے افیئر بھی چلا سکتا, وہ کچھ بھی کر سکتا, اس کو سب کچھ معاف ہے. لیکن بیٹی جو ہے وہ گھر سے باہر جاب بھی کرے تو اس پہ 1000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. ہمارے اس معاشرے میں, جس خطے میں میں رہتی ہوں جنوبی پنجاب میں, وہاں تو لڑکی کو یونیورسٹی تک جانے کے لیے 1000 دفعہ والدین سوچتے ہیں اس کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا. بالکل, جبکہ وہاں ایکول ماحول ہے. اگر آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہے وہ کہیں نہیں جائے گا, وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. لیکن ہم جو فرق شروع سے کرتے ہیں تو یہی تو پھر مردانہ معاشرہ بنتا ہے جا کے. ہم ہی تو ڈیولپ کرنے والے لوگ ہیں. ہم نہیں, ہمارے ہی تو وہ بچے آفس میں جا کے باس بنتے ہیں. پھر وہ یہی ایکویلٹی ہونے نہیں دیتے ہیں کہ اچھا لڑکی ہے تو اس کو فار گرانٹیڈ لو, سائڈ پہ رکھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی انسلٹ بھی کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں سے یہ چیزیں ہمارے براٹ اپ سے شروع ہوتی ہیں. ہم نے خود خراب کی ہیں, کوئی اور آ کے خراب نہیں کرتا. یہی بچے جب بڑے ہو کے آفس میں آتے ہیں یہی ڈیفرنس وہاں پایا جاتا ہے. خواتین کا بھی مردوں کا بھی. گو کہ میں جانتی ہوں بہت سارے مردوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے آفس میں. یہ بات نہیں کہ سب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, اور وہ کرنے والے بھی مرد ہی ہوتے ہیں. ایون کہ کئی بعض اوقات خواتین اتنی ظالم ہوتی ہیں, اگر وہ باس ہوں یا اچھی سیٹ پہ ہوں تو اپنے جو نیچے انڈر جتنے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں. وہاں وہ بھول جاتی ہے کہ وہ خاتون ہے, لیکن اگر اسی خاتون کے ساتھ کیا جائے وہ کہتی جی عورت تھی, غلط کر دیا, عورت سمجھ کے کر دیا. جب آپ کے پاس ایک پاور تھی آپ نے کون سا ایکول رائٹ. بالکل. تو ہماری پوری ایک ڈیولپمنٹ ہی ایسی ہے کہ ہم شروع سے ڈفرینس رکھتے ہیں اور وہ پھر اینڈ تک جاتا ہے. اچھا یہ ہے نا, یہ فرق جو ہے کہ جہاں پر تمام چیزیں اس طرح کی چل رہی ہوں وہاں پر پھر تضاد, اختلافات, پھر عدم برداشت, پھر آپ نفرت, حسد, یہ پھر تمام جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ وہیں پہ بھی جنم لینا شروع کر دیتی ہیں. ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز. ہیلو. جی سر, جی آپ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ, ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. شہباز بات کر رہا ہوں خوشاب سے. جی جی, اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. ہاں جی, ہمارے ٹی وی کا بالکل والیوم بند ہے. تو اچھا پروگرام ہے آپ کا, اچھی رہنمائی آپ کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہاں جی, تو اس میں بات کرنا چاہیں گے کہ تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں فقدان ہے کہ کوئی مرد ہو عورت کے ساتھ 2 منٹ کے لیے دعا سلام یا اور رشتے داری کے علاوہ بھی ہوتی ہے, انسان کے لیے دلی ہمدردی ہوتی ہے. تو اس میں یہاں پہ ہمارے علاقے میں تو بہت جھگڑے, فتنہ, فساد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی پا دیں کہ یہ جہلیت ہے یا تربیت. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ویسے ہم اسی پہ ہی بات کر رہے تھے, اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے جی ہماری روہی کی رپورٹر ہیں سہیرہ طارق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ سہیرہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل. ویلکم کہتے ہیں آپ کو. اچھا جی, سہیرہ سے بھی ہم جانیں گے, خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہمیشہ ہم خواتین رائٹس پہ بات کرتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ خواتین کو تحفظ کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کالر تھے ہمارے ساتھ جی بریک پہ جانے سے پہلے, تو ان کی بھی یہی بات تھی کہ ہمارے ہاں جو ہے وہی بات کی تربیت کا فقدان ہے. تربیت نہیں ہے ہمارے ہاں, جو ہے ججمنٹ بہت زیادہ ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کے اوپر وہ کہتے ہیں نا فوراً سے لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے نا, ایک حسد بھی ہوتا ہے. جس طرح ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ بہت اس ٹائم بڑھ چکی ہوئی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ذریعہ کالر کے؟ ہاں, کالر کے اس سے آپ یہ دیکھ, چھوٹی سی میں مثال دوں گی. ایکویلٹی پہ بات ہو رہی ہے یا برائیوں پہ بات ہو رہی ہے, ہماری نیت میں فطور ہے یا ہماری قسمت ایسی ہے یا جو بھی کہہ لیں. آج کل ملتان میں آپ نے پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا ہوگا لڑکیاں بائک چلانے لگی ہیں. بہت اچھی بات ہے, بجائے اس کے کہ آپ کسی ایسے ڈرائیور کے ساتھ سفر کریں جو آپ کو ہراس کرے یا غلط بات کرے. بائک چلانا کوئی بات نہیں, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن روڈ پہ میں دیکھتی ہوں کتنے مرد ہیں جب وہ بائک چلاتے ہیں تو خواتین اپنے کام رک کے سڑک پہ ان کو کھڑا ہو کے دیکھتی ہیں یا ساتھ والے سے کہتی ہیں دیکھیے کیسا لگ رہا ہے. کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. لیکن میں خود روڈ پہ چلتی ہوں, کوئی لڑکی بائک چلا رہی ہو
تو موسٹلی مرد اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں, دکان والے چھوڑ دیتے ہیں, جا رہے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, گاڑی سلو کر لیتے ہیں اور اس کو غور سے دیکھتے ہیں, بھائی کیا ہوا, لڑکی ہے بائک چلا رہی ہے, ایک خاتون ہے, ایک انسانی جسم ہے, کیا نظر آ گیا آپ کو ایسا اس میں؟ تو برائیاں تو ہم نے خود پیدا کی ہیں. یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہے نا, وہ آپ کے معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے اس خاتون کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو کونی مار, میں نے خود دیکھا ہے. اچھا یہ بات ہے نا کہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ عام سی چیز ہے, یہ نارمل سی چیز ہے. اگر ایک خاتون جو ہے وہ بائک چلا رہی ہے یا گاڑی چلا رہی ہے یا وہ روڈ پہ پیدل جا رہی ہے, چاہے اس نے جس طرح کا ڈریس پہنا ہوا ہے, وہاں پر اس طرح سے اتنا غور و فکر نہیں کیا جاتا یہاں پہ ہمارے ایکس رے کیے جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ چیزیں ہم چاہتے ہیں تبدیل ہوں, پر ہم اس تبدیلی کو خود بھی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, برداشت بھی نہیں کر. اس میں بدقسمتی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ممالک نے پچھلے دنوں گورنمنٹ آف پاکستان کو وارن کیا ہے کہ اپنے شہریوں کی تربیت کریں ورنہ ہم انہیں ڈیپورٹ کر دیں گے. کہ آپ ٹک ٹاک بناتے ہیں, وہاں کی جو خواتین جو مرضی ڈریسنگ کریں, آپ ان کی ڈریسنگ پہ بات نہیں کر سکتے. دیکھیں اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے, دیکھیں یہ کیسے پھر رہی ہے, دیکھیں یہ مسلمان ملک ہے, اس نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا. اس طرح کی انہوں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ڈالی ہیں, اور جس کی وجہ سے وارن کیا گیا ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو کی تربیت کر کے بھیجیں. تربیت ہم وہاں کیسے کر کے بھیج سکتے ہیں, ہم تو یہاں نہیں تربیت کر سکتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ہمارے معاشرے کے بہت برا تاثر صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہمارے لوگ جا کے دے رہے ہیں, اور یہ بہت غلط بات ہے. وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ہمارے اداروں کو, ہمارے گھروں سے تربیت تو خیر گھروں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے, اور جس طریقے سے آپ کی تربیت ہوگی اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہوں گے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے سہیرا سے بھی جانتے ہیں. سہیرا, اس ٹائم جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں حکومت کی جانب سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ہمت کارڈ کے اجرا کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. اس سے جو ہے وہ کیسے عوام کو فائدہ ہوگا, کیسے وہ مستفید ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے کہ کیا رجسٹریشن کار ہوگا, یہ بتائیے گا. یہ ایک طرح سے انفارمیٹیو نیوز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمت کارڈ پہلی بار جو اب موجودہ گورنمنٹ ہے وہ لانچ کرنے جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈس ایبل ہیں. اور ڈس ایبل میں بھی دو کیٹیگریز آتی ہیں. ایک وہ جو کہ فٹ ٹو ورک ہوتے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی ایسی ڈس ایبلٹی ہوتی ہے کہ ایک پاؤں خراب ہے یا ٹانگ خراب ہے, دوسری کی کسی سہارے کی مدد سے وہ چل سکتے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں, کسی آفس میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بلائنڈ لوگ بھی ہیں. اب تو کہیں نہ کہیں گو کہ ان کا جو کوٹا ہے وہ سرکاری نوکریوں میں وہ کافی کم ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں کہیں نہ کہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں بھی دو اس طرح کے مرد اور خواتین موجود ہیں, وہ وہاں پہ جاب کر رہے ہیں. تو یہ آ گئی فٹ ٹو ورک کی کیٹیگری, اور ایک آ جاتی ہے نان فٹ ٹو ورک کیٹیگری. وہ کیٹیگری ہے جس میں ایسے خصوصی افراد جو کہ اپنے گھر سے اپنے بستر سے ہل ہی نہیں پاتے, اٹھ ہی نہیں پاتے, یا تو وہ مینٹلی ڈسیبل ہیں تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر ان کی ویل چیئر پہ ہیں, دونوں ٹانگیں نہیں ہیں, اور کچھ ایسی بیماری ہے, ایسی ان کو کمزوری ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کے کام نہیں کر سکتے یا گھر بیٹھے بھی کام نہیں کر سکتے, ان کے لیے جو نان فٹ ٹو ورک ہے ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. اور اس میں یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ان کی تصدیق کی جائے گی. جو ڈپارٹمنٹ کے پاس رجسٹرڈ مرد اور خواتین یا بچے اسپیشل لوگ ہیں جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں, ان میں سے بھی ایک لسٹ تیار کی جا رہی ہے کہ جو نان فٹ ٹو ورک ہیں, جو بالکل کوئی کام نہیں کر سکتے. ابھی جیسے سیکٹری سوشل ویلفیئر انہوں نے ملتان کا وزٹ کیا تھا پچھلے دنوں, تو انہوں نے اس کام کو بڑی تیزی سے آگے کیا ہے, اور جو ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ہیں وہ گھر گھر جا کر فیلڈ وزٹ کر رہے ہیں اور ان کی لسٹ تیار کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان کو ماہانہ تو نہیں, 3 مہینے بعد ایک وظیفہ دیا جائے گا 10,500 روپے کی رقم. ویسے تو یہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ کم رقم ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ایک وہ ہے کہ کچھ ان کے لیے کرنا سٹارٹ کیا ہے گورنمنٹ نے. اچھا, اس کے علاوہ اس میں آ جائے گا کہ یہ وظیفہ ان کو کس طرح سے ملے گا. تو بینک آف پنجاب کے ساتھ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا MOU سائن ہوا ہے. جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کو صرف ایک چکر لگانا پڑے گا, یا جو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, بینک کے نمائندے ان کے گھر جا کے ان کی ساری ویریفیکیشن کریں گے, ان کے ڈاکومنٹس لیں گے, اور ان کو پھر ہمت کارڈ جو ہے وہ بینک کی طرف سے
بنا کر دیا جائے گا. جیسے ATM کارڈز ہوتے ہیں اور وہ ایزیلی بجائے اس کے کہ وہ دفتروں کے چکر کاٹیں, لائنوں میں لگیں, جس طرح سے ہم بے نظیر انکم سپورٹ کا دیکھ رہے ہیں خواتین کا, وہاں پہ کیا حال کیا ہوا ہے چند ہزار روپے کی خاطر. تو یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ وہ گھر بیٹھے ان کے کارڈ میں پیسے آئیں گے 3 مہینے بعد اور وہ جا کر اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں. کیونکہ بہت سے گھروں میں اس طرح سے ہوتا ہے, میں نے خود گئی ہوں بہت جگہوں پہ, بہت سے فیملی ممبرز ہی اپنے ایسے اسپیشل جو ان کا فیملی ممبر ہوتا ہے اس کو بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں, جن کی مائیں نہیں ہیں, وہ اپنے بہن بھائیوں کے آسرے پہ ہیں یا بھابھیوں کے آسرے پہ ہیں یا کسی رشتہ دار کے گھر رہ رہے ہیں. تو دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں ان کا خیال رکھا جائے گا کہ اب یہ بالکل ہی لاچار یا اس طرح سے نہیں ہے, چند ہزار روپے میں اس کی اگر 1-2 چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. تو ابھی تک اگر کوئی اسپیشل پرسن ایسے جن کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ ہمت کارڈ کا اجرا ہو رہا ہے یا کس طرح سے ہے, تو وہ ڈپارٹمنٹ میں کال بھی کر سکتے ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو MDA میں ہے. یہاں آ کر ان کا کوئی فیملی ممبر بھی وزٹ کر سکتا ہے اور ساری انفارمیشن جو ہے وہ لی جا سکتی ہے تاکہ کوئی محروم نہ رہ جائے اس سے. اچھا, یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے جو انیشیٹوز لیے جا رہے ہوتے ہیں, اگر ان کے اوپر اسی طریقے سے امپلیمنٹ بھی ہو اور وہ صحیح جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی. بالکل ایسی ہے, مین بات یہ ہے کہ مستحق لوگوں تک پہنچ جائے. ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے لیکن ہم وہی دیکھتے ہیں کہ جو مستحق لوگ ہیں وہی بیچارے ان چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا, اس میں فیلڈ وزٹس ہو رہے ہیں اور میں نے خود بھی جا کر دیکھا ہے, کوریج کی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں حقدار تک لازمی پہنچے گا, لازمی پہنچے گا اور پہنچنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ملتان بورڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس ٹائم انٹرمیڈیٹ اسکول جو ہیں اینول امتحانات کے شیڈولز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ امتحانات دے سکیں گے, اس حوالے سے بھی بتائیے. اچھا, یہ 17 اکتوبر سے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں. آج جو ہے, آج 18 سپٹمبر ہے, تو آج آخری ڈیٹ ہے. اگر کسی اسٹوڈنٹ کا ری ایڈمیشن رہ گیا ہے, اور اسپیشلی اس میں بورڈ نے سب سے اچھی چیز جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ کی سپلی آئی ہے یا فیل ہو گیا ہے وہ کسی ایک سبجیکٹ میں, تو وہ اوور آل فیل نہیں ہے, وہ صرف اس پلی کے پیپر دے گا اور اس آگے ایڈمیشن وہ ایزیلی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ جس کے مارکس کم ہیں, اس کو لگتا ہے کہ اس نے اپنے مارکس امپروو کرنے ہیں, تو وہ 1 یا 2 سبجیکٹ کے بھی پیپر دے سکتا ہے اور تمام سبجیکٹ کے بھی دے سکتا ہے. اس کے حوالے سے فیسز وغیرہ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, پر سبجیکٹ فیس کم ہے, اور اگر آپ نے اوور آل ایگزام دینے ہیں تو اس کی فیس الگ ہے. اور اس میں اب اگر انٹرمیڈیٹ کی بات کریں تو کالج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ملتان بورڈ آفس میں اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں, اور ری ایڈمیشن جو ہے وہ بورڈ کے تھرو ہی ہوگا, اور ایگزام 17 اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. لیکن اس پر مزید بات کرتے ہیں. ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کی پالیسیز بنانی چاہیے اداروں کو, جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں تاکہ وہاں کے لوگ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ کام تو کر ہی رہے ہیں. کیا پالیسیاں بنانی چاہیے یا کیا قانون سازی ہونی چاہیے جس میں یہ فرق کو ختم کیا جا سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں پرائیویٹ اداروں میں جاب سیکیورٹی نہیں ہے. آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, آپ کو آفس سے فون گیا, آپ نے آج کے بعد نہیں. سب سے بڑا تھریٹ جو ہے نا یہاں یہ ہے, جاب سیکیورٹی بالکل بھی نہیں. گورنمنٹ اداروں میں ان کی نوکری پکی ہے, اگر آپ ان کو فائر بھی کریں گے 2-4 مہینے بعد وہ واپس آ جائیں گے اور ان کو پے بھی پوری مل جائے گی. یہ ڈیفرنس ہے. جاب سیکیورٹی ہونا سب سے پہلے بہت ضروری ہے, اس کے بعد آپ ایکول رائٹس پہ آئیں گے. اب عام طور پہ خواتین کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے, ان کو زیادہ تھریٹ کیا جاتا ہے, اچھا اگر تم نے چھٹیاں کی یہ کر دیں گے. کیا پرائیویٹ اداروں میں آج بھی ہماری میٹرنٹی لیو خواتین کو نہیں ملتی ہے؟ سرکاری اداروں میں 3 مہینے کی ملتی ہے. بالکل, یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ ایک عورت کو یہ تو ہونا. یہ جب آپ پالیسی بناتے ہیں تو آپ کی پالیسی میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی خاتون ہے اور اس معاشرے میں رہتی ہے
اس کی کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے وہ اپنا کام پورا کرے گی, لیکن کوئی ایمرجنسی, اس کا بچہ بیمار ہے, آپ اس کو چھٹی نہیں دیتے ہیں. اگر وہ ایک چھٹی کر لیتی ہے, آپ کہتے ہیں آپ کی چھٹی ہمیشہ کے لیے. اس کے لیے سم ٹائم مطلب تنخواہ بھی کاٹ لی جاتی ہے نا. ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو پالیسی میکر جو ہے نا ہمارے, وہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے نہیں رکھتے, وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. اتنے مفاد پرست ہیں کہ اپنے تو بڑے بڑے ادارے بنا لیتے ہیں, لیکن جو ورکر ہے وہاں مرد ہو یا خواتین, ان کو ہینڈسم سیلری نہیں دیتے ہیں. آپ بھی آج بڑی بڑی فیکٹریوں میں, ملتان کی ہی فیکٹریاں, کروڑ پتی لوگ ہیں, لیکن ان کے پاس جو پیکج ہے وہ 8,000 سے زیادہ کا نہیں ہے, ایسے 10,000 سے زیادہ کا. اور وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں دے رہی ہوں, 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں. اور وہ جہاں ماحول ہے نا, آپ یہ دیکھیں سنگل پنکھے چلتے ہیں اتنے ایکسٹریم موسم میں, وہاں کوئی ایسی نہیں ہوتا ہے, بہت برا حال ہوتا ہے. اور کوئی ان کو میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی نہیں ہے, کوئی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے. آپ نے ان کے ہاتھ میں 8-10 ہزار دیا, خاتون ہے یا مرد ہے, ورکر کے ہاتھ میں, تو ورکر جو ہے وہ کیسے ٹریول کرے گا, کبھی نہیں کوئی سوچتا. ورکر 12 گھنٹے سے کم ڈیوٹی نہیں کر سکتا. 12 گھنٹے انسانی ڈیوٹی کے لیے بہت زیادہ ہیں, 8 گھنٹے سے زیادہ ہونی نہیں چاہیے. جیسے ہاؤس جاب میں یا اسپیشلائزیشن جب کرتے ہیں تو 36 گھنٹے کی ڈیوٹی ڈاکٹرز کی لگاتے ہیں. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. 36 گھنٹے آپ ایک انسانی خدمت کر رہے ہیں, آپ کی ڈائریکٹ ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے, ان کے لیے جن کے ساتھ ایک ذرا سی گڑبڑ کسی کی جان جا سکتی. صحیح بات ہے. تو 36 آورز کوئی بھی انسان کام نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں پالیسی میکر پالیسی بناتے ہوئے نہ ہمارے رویے سامنے رکھتے ہیں, نہ معاشرتی اقدار سامنے رکھتے ہیں, اور نہ ہی مرد یا عورت کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہیں. وہ صرف اور صرف اپنا فائدہ اور اپنا کام سوچتے ہیں. تو تبدیلی تو نہیں آ سکتی. ان لوگوں سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا ہے جن کے لیے یہ رول بنائے جاتے ہیں نا, ان سے کبھی نہیں پوچھا جاتا. اچھا ویسے تو ہمارے کہتے ہیں رائٹس سب کے برابر ہیں, لیکن اس برابری کو سامنے کبھی رکھا نہیں نہ جاتا. پھر ہمارے تلخ رویے اور پھر یہ ہمارے جو سب سے زیادہ مسائل ہیں, وہ آج ہم انہی چیزوں میں جکڑے بھی. وہ تلخ رویے, جب آپ ایک بندے کو بہت پریشرائز کریں گے, اس کے ڈیوٹی آورز بہت زیادہ ہوں گے, اس کا پے پیکج کم ہوگا, تو آٹومیٹیکلی اس کا رویہ تلخ ہی ہوگا. اور کیا ہوگا. تو اس سے فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس سے. اب کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی جس طریقے سے چیزیں ہماری چل رہی ہیں, اس میں کیا ضرورت ہے اب اس وقت میں؟ اس وقت میں ضرورت یہ ہے کہ آپ جو پالیسی میکر ہیں وہ تھوڑا اے سی والے کمروں سے, بڑے آفیسز سے باہر نکل کے ایک دفعہ باہر تو دیکھیں کہ باہر کیا ہے. جیسے فرض کریں ایک خاتون رپورٹر آپ کی رپورٹنگ کرنے جاتی ہے, اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا آپ نے جو اتنے ایکسٹریم موسم میں اس کو گاڑی دی ہے, اس میں اے سی ہے؟ نہیں ہے. بہت سارے, میں چینلز کی بھی بہت ساری کی بات اگر کروں تو بہت ساری فیسلٹیز نہیں ہیں, ورکرز کے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں, لیکن ہمارے باس جو ہیں, جن کے چینل ہیں, جن کے آفس ہیں, ان کے لیے ساری فیسلٹی ہیں. تو یہ چیزیں پالیسی بناتے ہوئے بہتری تو تب آئے گی جب ایکول رائٹس آپ کو دیں گے, جب آپ دوسرے کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھیں گے. ورکر سمجھنے کے بجائے اسے انسان سمجھیں گے, تو پھر رائٹس کی بات ہوگی اور پھر ایکویلٹی آئے گی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. احساس بہت بڑی میں بات کہتی ہوں کہ چیز ہے, لیکن اگر انسانیت ختم ہو جائے, احساس نہ ہو, تو وہ پھر تمام چیزیں میٹر نہیں کرتی. پھر آپ ورکرز کو اسی طریقے سے ہی لیتے ہیں کہ بس کام لینا ہے. آپ کہتے ہیں نا ایک مشینری ہے, بس ٹھیک ہے جی یہ کام کر رہی ہے تو بس اسے کام لیتے رہیں. آپ نے اس کو سمجھنا نہیں ہے کہ آیا اس کے کیا معاملات ہیں, اس کی کیا گھریلو ذمہ داریاں ہوں گی, کیا مسائل ہوں گے, کیا چیلنجز ہوں گے, کس طرح سے سروائیو کر رہا ہوگا. تو ہمارے ہاں اگر یہ احساس آ جائے تو آدھے مسئلے تو ہمارے یہیں پہ ختم ہو جائیں گے احساس کی وجہ سے. ایسے ہی ہے سہیرا, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ زیادہ تر اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں. ہمیں نہیں ہوتا کہ اگلا کس اس سے تکلیف سے گزرا ہوگا, اور ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے نا, لیکن ہم اس کے اوپر ججمنٹ دے دیتے ہیں بہت جلدی, اس کے لیے مزید مسائل پیدا کر دیتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے مسائل پیدا کرنے کی وجہ نہ بنے. مجھے لگتا ہے کہ یہ مکافات عمل ہوتا ہے کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ کچھ اس طرح سے اس کے برے وقت میں کیا ہے تو وہ لازمی میری طرف واپس آئے گا. ایک چھوٹی سی چیز ہے, لیکن ہم لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں, اور اب تو اتنا ہمارا معاشرہ بے حس ہو چکا ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں وہ ایکسیڈنٹ ہوا چھوٹا سا, اور اس کو بزرگ کو مار دیا اس لڑکے نے. صبر برداشت ختم ہو گئی ہے.
جس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں نا تو مہنگائی اور ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا کلچر بن گیا ہے، یا ہم لوگ اتنے زیادہ مسائل کا شکار ہیں کہ ہمارے اندر سے نا انسانیت وہ ختم ہو چکی ہے، اور دوسرے کو بس ہم قصوروار سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا قصوروار یہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی غلطی نہیں نا ماننی، اپنی غلطی ماننے کے بجائے دوسرے کے اوپر ڈال دینا ہے، اور پھر پریشرائز اتنا کرنا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو جائے. ایسے ہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور جو ہے موقع بھی ملا کہ بہت سارے مسائل کو اجاگر کیا جا سکے. کوئی میسج دینا چاہیں؟ میسج یہی ہے پورے معاشرے کے لیے، یہی ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کی ہمت بھی کم کرنے کی کوشش نہ کریں، ہمت بڑھائیں لوگوں کی، حوصلہ پیدا کریں لوگوں کے لیے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، مثبت سوچ رکھیں. ایک شعر ہے کہ ایک تبسم ہزار شکووں کا کتنا دلکش جواب ہوتا ہے. واہ، تو مسکراتے ہوئے آئیں اور مسکراتے ہوئے جائیں. تھوڑی سی زندگی ہے، ہم کون سا ہمیشہ رہنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے جی. بہت شکریہ آپ کا سہیرا، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر. آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسما نورین. ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زاہدہ قریشی صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پریزیڈنٹ سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. تھینک یو. اچھا، آج ہم بات کریں گے جو ڈسیبل پرسن ہیں ان کے لیے کیا اس ٹائم جو ہے کام کیا جا رہا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان کو کن مسائل کا سامنا ہے، کیا چیلنجز ہیں. اس ٹائم ہمارے ہاں کام تو بہت ہو رہا ہے، بہت سارے پروگرامز بھی آ رہے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی بہت سارے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. کیا آیا ان پر جو ہے وہ کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے، ان سے لوگوں کو کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ اویئرنیس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اس ٹائم، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہے. ایک عام بندہ جو ہے وہ کتنا سفر کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم ایک اسپیشل پرسن کی بات کریں تو اس کو ہم سے زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، زیادہ مسائل ہوتے ہیں. تو زاہدہ سے ہم جانیں گے اس ٹائم جو ہے کتنے لوگ اس ٹائم جو ہے وہ اس تمام چیزوں میں، ایکٹیویٹیز میں کام کر رہے ہیں، کون سے پروگرامز جو ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. تو زاہدہ سے جانیں گے. زاہدہ کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو خصوصی افراد ہوتے ہیں اس ٹائم، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ہمت پکڑتے ہیں، جیسے آپ ہمارے پاس ایک مثال ہیں. میں سمجھتی ہوں ایک ہمیشہ ایک اپنے اندر ول پاور جو ہے نا وہ انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ بہت ساری مدد دیتی ہے بہت ساری جگہوں پر. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بالکل افراد بہمعذوری کے حوالے سے جو بات ہے کہ چیلنج تو بہت زیادہ ہے ان کے، لیکن ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں روشنی کی طرف تو ہمیں آج کل سب سے بڑا پروگرام جو سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ہے، ہمت کارڈ پروگرام افراد بہمعذوری کے لیے، جو سویئر ڈسیبل پرسنس ہیں جو کچھ نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے جو پروگرام اس وقت پنجاب میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ پروگرام بہت افیکٹولی افراد بہمعذوری کے لیے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے سی ایم پنجاب کا اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا، کہ اس سے وہ افراد بہمعذوری جو بہت زیادہ سویئر ڈسیبلٹیز کے ساتھ تھے، ناٹ فٹ فار ورک تھے، لیکن ان کے لیے کوئی اور وے فارورڈ نہیں تھا، اور ان کی جو فیملیز تھی وہ بھی بہت زیادہ ڈیزرونگ تھی، تو وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے. اس کے ذریعے جو ان کو فائنینشیل گرانٹ ملے گی، فائنینشیل اسسٹنس ملے گی، تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ فروٹفل رہے گی. ان کی میڈیسنس ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ ہیں، ان کی مینجمنٹ ہے. یہ وہ ایسے افراد بہمعذوری ہیں جو کہ سیریبل پالسی ہیں، جو کہ مطلب ہے کہ مکمل پیرالائز ہیں، تو ان کے لیے بہت اچھا پروگرام ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پروگرام کے آنے سے بہت سارے افراد بہمعذوری اور ان کی فیملیز کو ایک بہت ہمت ملی ہے، انکریجمنٹ ملی ہے. بالکل. اچھا، کیونکہ ہم نے کتنی مثالیں ایسی دیکھی جہاں ہم نے ایسے خاندان بھی دیکھے جہاں پر پورا مکمل ایک فیملی جو ہے وہ ڈسیبل ہوتے ہیں. مطلب ایک ماں، میں ایک ویڈیو دیکھی جس میں ان کے چاروں بیٹے جو ہیں، ایک ماں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اولاد ہو اور وہ
तमाम औलाद जो है वो सारी की सारी डिसेबल हो, मेंटली भी एंड फिजिकली भी, तो वो बड़ा एक मुश्किल इम्तिहान होता है। और ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है कोई और सहारा नहीं होता, फाइनेंशियली तौर पे वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, अल्लाह की तरफ से भी एक ऐसी आजमाइश होती है जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना, उनको लेकर साथ चलना, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, हर इंसान अपने आप को जो दुनिया में है अपने आप को मुकम्मल महसूस करता है, तो वो उसी तरीके से जीना चाहता है जैसे कि आम अफराद जीना चाहते हैं और जी रहे हैं। तो बस बात सहूलतों की है और वसाइल की है कि उनको किस हद तक कैटर किया जाता है। आगाही, अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको फीलिंग्स यही आती है कि शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है कि हम शायद ज़िंदगी में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब हम उनको आगाही देते हैं, बताते हैं कि हम मुकम्मल हैं, हम एक मुकम्मल हालत में हैं, तो ये चीज़ बड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। अच्छा, आप खुद जो है वो बहुत सारे मसाइल को देखती भी होंगी, उनको फेस भी करती हैं, थोड़ा सा अपने बारे में भी हमें बताएं, क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? चैलेंज को मैं अपनी ज़ात की तक बात करूं तो चैलेंज कभी ज़िंदगी में ऐसे जिस तरह से फील नहीं किया, उसको ज़िंदगी ही समझा है और उसके हल निकाले हैं, सॉल्यूशंस की तरफ में। तो मुझे ये फील होता है कि पूरा मुल्क मेरे साथ है और मेरा बहुत बड़ी मेरी फैमिली है जो मेरे साथ खड़ी है, मेरे मुल्क की सूरत में, दोस्तों की सूरत में, अपने इर्द गिर्द के लोगों की सूरत में, मीडिया की सूरत में, गवर्नमेंट की सूरत में। तो बहुत बड़ा कैनवस नजर आता है सपोर्ट के लिए, तो वो चैलेंज फिर मुझे छोटा लगता है। सही, चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत सारे लोगों के पास, आप एक वेलफेयर के तौर पे भी आप काम कर रही हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जो अफराद हैं इस चीज़ का शिकार हैं, डिफरेंट इलाकों में भी जाती होंगी, लोग आपके पास आते होंगे, क्या देखती हैं, क्या क्या मसाइल हैं? उनके लिए सबसे बड़ा मसला तो ये है कि घर के अंदर एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पुअर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और घर के अंदर कमाने वाले लोग बहुत कम होते हैं या उनके वसाइल बहुत कम होते हैं, तो उनकी तरफ उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती जैसे कि देनी चाहिए। तो यही वजह है कि वो जिस तरह से घर में बाकी बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन होती है, उनके CNIC होते हैं, एजुकेशन प्लान होते हैं, बहुत सारे प्लान होते हैं उनकी जिंदगी के मुतालिक, लेकिन जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है या एक घर में कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है फैमिली के अंदर भी उनको, क्योंकि फैमिली को इसलिए प्लानिंग नजर नहीं आती कि वो कम्युनिटी के अंदर उनको आगाही नहीं है कि हमारे लिए क्या कुछ हो सकता है बच्चों के लिए, तो वो उस तरह से उनको टाइम नहीं देते उन बच्चों को अपने, जैसे कि उनको टाइम देना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ज्यादा से ज्यादा आगाही दी जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए और उन लोगों को बताया जाए कि आपका ये पर्सन बच्चा जो है एबल है और इसको मतलब है कि आप एजुकेशन की तरफ लेकर आएं, स्किल्स की तरफ लेकर आएं, एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर आएं, तो ये भी बाकी बच्चों से बेहतर परफॉर्म करेगा। तो वजह यही है कि इस तरह की सोच डेवलप ना होने की बिना पर ना मसाइल बढ़ते चले जाते हैं और वो पैरालाइज होके घर की हद तक में महदूद हो जाते हैं। तो उनको आगे जितने ज्यादा मौके, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो भी कम्युनिटी के अंदर उसी तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो अफराद बहामाजुरी का है वो एम्प्लॉयमेंट का है कि वो किस तरह से अपने आप को फाइनेंस करें। हर एक इंसान को जरूरत होती है खाने की, पीने की, मेडिसिन की, हर चीज की, तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट का बड़ा चैलेंज है और फिर वो आम अफराद की तरह अपनी एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर भी नहीं कर पाते। ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा मसला है, असिस्टिव डिवाइसेस नहीं है, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं है, तो वो किस तरह से ये सारे मतलब जो बैरियर्स हैं इनको अबूर करे। सबसे पहले तो वो अपने लिए असिस्टिव डिवाइसेस लेगा, व्हील चेयर लेगा, फिर उसके लिए ट्रांसपोर्ट ऐसी हो जिसपे वो व्हील चेयर के साथ सफर कर सके। फिर आगे जिस एनवायरमेंट में वो जा रहा है वो एनवायरमेंट भी इसी तरह इनेबल होना चाहिए जिसमें वो मूव कर सके, यानी कि उसकी व्हील चेयर्स के लिए रैम हो, एलिवेटर्स हों और वहाँ का जो सिस्टम है वो कबूल करते हो कि जिस तरह की ये हमारे पास बाकी लोग काम कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह की ये जो चेंज है, ज़हनी चेंज, मतलब है कि ये बहुत जरूरी है, ज़हनी तौर पे मजबूत होना बहुत जरूरी है। पूरा सिस्टम अगर ज़हनी तौर पे मजबूत होगा तो ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी और इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो आइसोलेट होकर एक साइड पे है वो भी प्रोडक्शन देगी, प्रोडक्ट करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी मुल्क की इकॉनमी के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानते हैं, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव, अहमर खान हमारे साथ मौजूद है, अहमर से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में फलों और सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो आम मार्केट में जो सब्जियों और फलों की कीमतें हैं वो गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी हैं।
روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ریٹس میں جو ہے وہ اضافہ بھی دیکھنے کو آ رہا ہے. اگر ہم آج کے عام مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو عام مارکیٹ میں پیاز جو ہے وہ 140 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ آلو جو ہے وہ 110 روپے اور ٹماٹر جو ہے وہ 80 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اروی جو ہے وہ 150 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے. دیگر سبزیاں جو ہیں وہ بھی کافی مہنگی ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ادرک کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو ادرک جو ہے وہ بھی 7 سینچریاں مکمل کر چکی ہے. 700 سے 710 روپے فی کلو جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے. لہسن کے حوالے سے بات کریں تو لہسن جو ہے وہ بھی 560 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. دیگر سبزیاں جو ہیں وہ کدو ہو گیا وہ بھی 80 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر سبزیاں جو ہے وہ بھی کافی مہنگی ہو چکی ہیں. پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو پھل جو ہیں وہ بھی غریب شہری کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں. پھلوں میں جاپانی پھل جو ہے وہ بھی 200 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. سیب جو ہے وہ بھی 350 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. کیلا جو ہے وہ عام مارکیٹ میں 200 روپے فی درجن فروخت کیا جا رہا ہے. جب ہماری عام شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ دن ب دن ریٹ جو ہیں وہ کافی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بچوں کو جو ہے وہ سبزیاں اور پھل جو ہے وہ نہیں کھلا سکتے. انہوں نے مزید مطالبہ کیا اعلیٰ حکام سے کہ فوری طور پر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ غریب شہری جو ہے وہ سبزیاں اور پھل خرید کر اپنے بچوں کو کھلا سکے. جی بہت شکریہ احمد. اچھا، کیونکہ ہم لوگ بھی یہی بات کریں گے، اتنی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کے لیے کتنے مسائل ہیں، وہاں پر اسپیشل پرسن جو ہیں وہ بڑا مشکل سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ اس طریقے سے کما نہیں سک رہے ہوتے. اچھا، حکومت کی طرف سے جو اب پروگرام سٹارٹ کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے کہ کون کون سے پروگرامز جو ہیں وہ سٹارٹ کیے گئے ہیں اور کون سے ایسی کمیونٹی کے لیے سٹارٹ کیے گئے ہیں؟ جی، ہمت کارڈ پروگرام اس وقت مطلب ہے کہ پورے پنجاب میں اس کے اوپر کام جاری ہے اور افراد بمعذوری کی بایو میٹرک ہو رہی ہے اس پہ، اور ان کو یہ کارڈ سی ایم پنجاب کی طرف سے ایوارڈ کیا جا رہا ہے اور اس میں ان کو فائنینشیل سپورٹ ملے گی اور یہ فائنینشیل سپورٹ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ وہ افراد بمعذوری جن کو بہت ضرورت تھی فائنینشیل اسسٹنس کی، کہ وہ بالکل نہیں کما سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، ایسی فیملی. ٹھیک ہے، جی بالکل. اور وہ ایک سے زیادہ ہیں ایک گھر میں نا. ٹھیک ہے، تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو ایک بہت اچھا انیشیٹیوز ہیں ایسے افراد بمعذوری جو مکمل پیرالائز ہے اور ان کو ہم اسی طریقے سے کیٹر کرتے تھے کہ ان کو فائنینشیل اسسٹنس ملے اور ان کے ذریعے وہ اپنے کوئی پرسنل اسسٹنٹ رکھیں جو ان کو کھانا بھی کھلائیں، ان کو نیٹ اینڈ کلین بھی رکھیں، ان کی میڈیسنس کو بھی دیکھیں اور ان کی جو دوسری اور ضروریات زندگی ہیں اس میں ان کو سپورٹ ملے. تو یہ بغیر فائنینشیل اسسٹنس کے پاسبل نہیں تھی. تو یہ جو فائنینشیل اسسٹنٹ ہیں ہمت کارڈ کی صورت میں جو ان کو سرمائی پیسے ملیں گے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ ان کے لیے بہت کام آئیں گے، بہت فروٹفل ہے. ان کی مدد پیرنٹس کو اور فیملیز کو بھی لگا ہے کہ ہمارے ان بچوں کا بھی کوئی ہے سننے والا. ہمت کارڈ رجسٹرڈ ہونے کا کیا طریقہ کار ہے، کچھ اس حوالے سے بھی آپ بتانا چاہیں؟ جی، ہمت کارڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں اور ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ میں 2 طرح کے آپشن گیون ہوتے ہیں. ان کی ڈسیبلٹی مینشن ہوتی ہے اور ساتھ ایک وہاں پہ لائن ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے یعنی کہ فٹ ٹو ورک اور ناٹ فٹ فار ورک، یعنی کہ یہ کام کر سکتا ہے یا کام نہیں کر سکتا. یہ 2 آپشن ہوتے ہیں اس میں. اگر فٹ ٹو ورک ہے تو وہ یس لکھ دیتے ہیں، اگر فٹ ٹو ورک نہیں ہے تو وہ نو لکھ دیتے ہیں. تو یہ سارے جتنے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ پچھلے سالوں میں بنے تھے ناٹ فٹ فار ورک کو، تو ان کو مطلب ہے کہ اب وہاں سے لیا گیا ڈیٹا سارا اور ان کو لے کے پھر اس کو مطلب ہے کہ کیٹر کیا گیا ہے. مطلب ہے کہ ان میں سے پورے پنجاب میں کتنے افراد بمعذوری ایسے ہیں جو ناٹ فٹ فار ورک ہیں اور ان کے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ پہ مینشن ہے ناٹ فٹ فار ورک، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور ان کی ڈسیبلٹی کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ یہ خود سے کچھ کام نہیں کر سکتے. تو ان میں جو زیادہ کیسز آتے ہیں وہ سیریبل پالسی کے ہوتے ہیں، سی پی کیسز ہوتے ہیں جن کی باڈی مینجمنٹ بالکل نہیں ہوتی، نہ وہ اپنے ہاتھ سے مکھی بھی نہیں اپنے ہلا سکتے، یعنی کہ کھانا کھانا اور یہ باقی چیزیں کیٹر کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کچھ اور ڈسیبلٹیز بھی اس طرح کی ہیں جس میں وہ خود سے ان کا کوئی اور ذریعہ روزگار نہیں تھا یا وہ بہت مشکل میں تھے، پاورٹی لائن کے بہت زیادہ قریب تھے اور ایک سے زیادہ افراد بمعذوری ایک گھر میں موجود تھے. تو ان کے لیے پھر یہ پروگرامز مطلب کہ جنریٹ کیا گیا جس کو سی ایم پنجاب نے مطلب کہ انیشیٹ کیا اور یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں افراد بمعذوری کو سپورٹ ملی ہے، خاص طور پہ جو فائنینشیل اسسٹنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے جی عبدالعزیز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ملتان سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، ہم ہمت کارڈ کی بات کر رہے تھے اسپیشل پرسن کے لیے جس طریقے سے حکومت نے انیشیٹو لیا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ زاہدہ بھی بات کر رہی تھی. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
میم یہ ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب سی ایم لیول پہ اس کے اوپر ایک فوکسڈ ہے. گورنمنٹ میڈم مریم نواز صاحبہ اور ہمارے منسٹر سوشل سہیل شوکت بٹ صاحب، جن کا پرائمری فوکس یہ ہے کہ وہ پرسن وتھ ڈسیبلٹیز جو کسی نہ کسی کے ساتھ اس طرح منسلک ہیں کہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں، مطلب ان کی ڈسیبلٹی ایسی ہے کہ وہ خود چل پھر نہیں سکتے، کسی کام کے مطلب ان کو جاب وغیرہ نہیں مل سکتی، کسی بھی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو موو نہیں کر سکتے. تو فی الحال یہ پروگرام ان کے لیے ہے، اور اس میں جو ہماری کیٹیگری بنتی ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ ہم جو اجرا کرتے ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ایک ہمارا بورڈ بنا ہوا ہے، وہ اسپیشلائز ڈاکٹرز اس کی ڈسیبلٹی کو اسیس کرتے ہیں. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں فٹ ٹو ورک نو. جن کا فٹ ٹو ورک نو لکھا ہوا ہے فی الوقت ابھی یہ ان لوگوں کے لیے ہے ہمت کارڈ. اور اس وقت جو گورنمنٹ کا پلان ہے وہ 65,000 لوگوں کو پورے پنجاب میں، ایسے لوگوں کو جو فٹ ٹو ورک نو ہے، 65,000 لوگوں کو دینے کا پلان ہے، جس میں پہلے فیز میں انہوں نے 25,000 سے زائد لوگوں کے نام ہمیں تمام ڈسٹرکٹس میں الگ الگ لسٹیں ہمیں پرووائڈ کر دی ہیں، جن کے ہمارے ویریفائرز جا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کے ویریفائرز جو 17 اسکیل کے آفیسرز ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی ویریفیکیشنز کر رہے ہیں کہ آیا وہ اس وقت اس کنڈیشن میں ہیں، واقعی جو ان کا فٹ ٹو ورک نو لکھا ہوا وہ ٹھیک لکھا ہوا تھا اور وہ حیات ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ بعض ایسا ہوا بھی ہے ہمارے ساتھ، جب ہم نے فیلڈ میں ہمارے ویریفائرز گئے ہیں تو اکثر لوگ، سارے تو نہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 1000 کی لسٹ آئی ہے تو 60-70 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو یعنی کہ اب 60-70 کی جگہ کوئی اور بندے ایڈ ہو جائیں گے، وہ ڈیتھ ہو گئے ان کی. کچھ لوگ مائگریٹ کر گئے تو پھر ہم ان کو اس شہر میں، ہمارے پاس جو سسٹم دیا ہوا انہوں نے ہمارا آن لائن سسٹم، اس کے ذریعے ہم انہیں مائگریٹ کر دیتے ہیں، کمپیوٹر سے کمپیوٹر آن لائن مائگریشن ہو جاتی ہے. پھر اس ضلع والے اس کو ٹریس کر کے اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. اب ویریفیکیشن کا عمل انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور ہمارے پاس جو لسٹ آئی تھی وہ تقریباً 1000 لوگوں کی تھی، جس میں سے ہم نے 950 لوگوں کی ویریفیکیشنز کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے. صحیح جی. اچھا، ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ چیلنجز ہے. میں ابھی ظاہرہ سے بات کر رہی تھی کہ ایک عام بندے کے لیے اتنی مشکلات ہیں، جی میم، تو ایک اسپیشل پرسن کے لیے تو اس سے ڈبل سے ٹرپل ہو جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ایک تو معاشرہ ہم کہتے ہیں نا بڑا تلخ ہے، رویے بڑے آپ کو متاثر کرتے ہیں. پھر اچھا ادارے تو بنا دیے گئے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی پروگرامز اور منصوبے آ جاتے ہیں، پر ان میں جو ٹائم لگ جاتا ہے یا ان میں جو آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں وہ بہت ساری ہوتی ہیں. وہ ادارے جس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ اس اداروں کی، کیونکہ ہم لوگ دیکھیں گے ایک اسپیشل پرسن کے لیے میں سمجھتی ہوں زیادہ آسانی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے میم. گورنمنٹ نے تو بہت سارے انیشیٹو دے دیے، جو بھی گورنمنٹ آئی اپنے لحاظ سے، جو آئین بنتے رہے، ایکٹ بنتے رہے، ایکٹس کے بعد پھر آرڈیننس بنتے رہے، ڈسیبل سرٹیفکیٹس کے حوالے سے، جابز میں کوٹے ہیں 3% کے لحاظ سے، اور 15 سال کی ریلیکسیشن ہے، کسی کو نہیں ہے. ایک ڈسیبل بندے کو 15 سال کی ریلیکسیشن ہے، اور وہ گورنمنٹ سکولز، کالجز یا یونیورسٹیز میں اگر پڑھتا ہے تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے، 1 روپیہ تک اس کی ہاسٹل کی فیس بھی نہیں ہے. اچھا، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باجی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک الحمدللہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ باجی سیف اللہ بات کر رہا ہوں ضلع خوشاب سے. کیا کہنا چاہیں گے؟ باجی ہمارا مسئلہ ہے، میری بینک ٹانگ کا مسئلہ ہے، مزدوری کے دوران گر گیا تھا. اچھا، ٹوٹ گیا تھا باجی. کندھا ٹوٹ گیا تھا؟ مزدوری سرٹیفکیٹ بن چکا ہے، مزدوری سرٹیفکیٹ بن چکا ہے، مزدوروں کا شناختی کارڈ بن چکا ہے باجی. اچھا، میں کارڈ بنوانا چاہتا ہوں لیکن ابھی تک نمبر نہیں آ رہا. ہمارے علاقے میں سفارت چل رہی ہے سر. ٹھیک ہے سر. اچھا، آپ کچھ ہمارے پوچھنا چاہیں گے؟ نوشہرہ ہمارا اسپتال ہے جی، تحصیل نوشہرہ ہے ہمارا. نوشہرہ سے ہیں آپ؟ جی ضلع خوشاب ہے جی. اچھا، عرض یہ ہے کہ آپ کے جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر فٹ ٹو ورک یس لکھا ہوا ہے یا نو لکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ آپ کے جو سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے اس کے اوپر 2 لفظ لکھے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کام کر سکتا ہے. جیسے بیٹھے ہوئے، میں ڈسیبل ہوں، میں بیٹھے ہوئے کام کر سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں. اسی طرح کیا آپ کی بھی ڈسیبلٹی ایسی ہے کہ آپ کوئی کام بیٹھا ہوا کر سکتے ہیں؟
जी सर, बैठा काम कर सकता हूँ, पहले मजदूर था, मजदूरी अब नहीं कर सकता। जी, वहाँ अगर नहीं उठा पे मजदूरी सकता। सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा यस, इस वजह से आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आया होगा। जी डॉक्टर साहब इमरान अजीज साहब है ना जी, जिला खुशाब के, जी, उनसे चेकअप कराया था, सारी रिपोर्ट उन्होंने बना कर दी थी। मजदूरी सर्टिफिकेट बन चुका है, मजदूरी वाला कार्ड बन चुका है। जी, मैं आपको एक और बात बता दूं जी, ये जो अभी पहला फेज है, इसमें जो लोग बिल्कुल माजूर हैं, जो किसी न किसी की डिपेंडेंसी में, यानी कि किसी न किसी के वो मोहताज हैं कि उन्हें वॉशरूम तक ले जाने के लिए भी किसी बंदे के सहारे की जरूरत है, अभी फिल वक्त उन लोगों के लिए ये फेज के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज में गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि ऐसे लोग जो फिट टू वर्क यस भी हैं, उनको भी हिम्मत कार्ड के जरिए कोई ना कोई सहूलत जरूर दी जाएगी। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि लोगों को ना क्लियर नहीं हो रहा जी मैम कि ये जो हिम्मत कार्ड अब बनाया जा रहा है ये किन लोगों के लिए जी है। मैम, और ये समझ रहे हैं कि जिस तरह अगर थोड़ा सा बिल्कुल कहीं ऐसे है। डिसेबल है, काम नहीं कर सकते, जिस तरीके से आप बता रहे जी हैं, मैम। तो वो बिल्कुल क्योंकि ये जानना उनके लिए बड़ा जरूरी है कि कौन बहुत से जरूरी ऐसे है। लोग शामिल हैं जिनके लिए सिर्फ ये हिम्मत कार्ड सिर्फ खास उन्हीं लोगों के लिए है। जी मैम, मैंने अर्ज किया ना, ये वो लोग हैं जो एक अभी हमें छुट्टी नहीं है, हमें इतवार की भी छुट्टी नहीं है। सही है। हम अब ये कल 12 रबीउल अव्वल था, हमारे ऑफिसर्स और हम खुद भी फील्ड में थे, काम कर रहे थे। सही। हमें टारगेट हमारे सेक्रेटरी साहब ने और हमारे डिपार्टमेंट ने ये दिया हुआ है कि क्योंकि सीएम साहब चाहती हैं कि इसी महीने में इसका इफ्तिताह कर दिया जाए, इसको लॉन्च कर दिया जाए। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास रिमेनिंग वेरिफिकेशंस के लिए लोग पड़े हैं उनको हम वेरीफाई कर लें। तो हमारी छुट्टियां बंद हैं, खास तौर पे वेरिफिकेशन करने वाले जो हमारे वेरीफायर्स हैं और डिप्टी डायरेक्टर्स की। ठीक है। हमारी छुट्टियां बंद हैं। तो इसमें ये है कि ये वही बात है, मैं बाद में दोबारा दोहराऊंगा कि अभी फिल वक्त उन लोगों के कार्ड बने हैं, और ये भी हमें गवर्नमेंट की ही तरफ से डाटा मिला गया है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही अलग से। ठीक है। किसी भी दफ्तर में, जैसे हमारा ये साथ ही आपके ऑफिस के साथ ही दफ्तर है, इसमें हमारे पास लोग आ जाते हैं जी हमारे रजिस्ट्रेशन कर दें हिम्मत कार्ड के लिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। जो सिस्टम में ऑनलाइन हो चुके हैं ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स, उनकी लिस्ट गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की है, रैंडमली सिलेक्ट करके। कोई सिफारिश नहीं है, किसी किस्म का कोई बायसनेस नहीं है, सारों का एक तरतीब के साथ उन्होंने डाटा लिया है और उसके साथ बिस्प का डाटा को टैली भी किया है। ठीक है। और बिस्प के डाटा से थोड़ा सा हट के हमने अलग से काम किया है कि बिस्प के डाटा में बहुत ही गरीब लोगों को बीच में शामिल किया गया है, बिस्प के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले डाटा में। इस पे बात करते हैं, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शकूर खान जी, ईसा खैर से बात कर रहा हूँ जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे अप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह ये हाईलाइट किया अच्छे प्रोग्राम, और हमारा जो बैतुल माल का प्रोग्राम है उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू आउट चल रही है चीजें, ये बहुत बेहतर है। अब जो गवर्नमेंट ने ये हिम्मत कार्ड की स्कीम इंट्रोड्यूस की है, ये अच्छी है, लेकिन इसमें एक सजेशन समझे या एक आइडिया समझे कि जो डिसेबल पर्सन हैं उनको बेशक आप उनकी हेल्प करें, उनको पैसे दें, या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक क्राइटेरिया मुकर्रर है, लेकिन उसमें आप ये देखते जो स्किल अहला कंपनी उनको ज़हनी सलाहियतों से माला माल किया हुआ है, उन्होंने उन ऐसे लोगों में बहुत से जीनियस लोग भी मौजूद होते हैं। तो अगर आप उनकी ये हेल्प सिर्फ इस हद तक ना करें कि उनको जी पर मंथ मिल रहा है या पर 6 मंथ या पर ईयर को भी आपके प्लान हो, तो उनको फिर टेक्निकल एजुकेशन दी जाए और उनका स्किल, उनके माइंड सेट जाए, उनकी एक्सपेक्टेशंस का उससे पूछा जाए कि भाई आप आप क्या करना चाहते हैं, तो उसमें इंजीनियरिंग उनकी उन सलाहियतों से फायदा उठाया जाए, उनको डिसेबल ना समझा जाए, उनको हेल्प मिलेगी, वो आगे उनको हिम्मत दी जाए ताकि वो पाकिस्तान के मुफीद और कार आमद शहरी बन सके। तो मैं समझता हूँ इसमें एक चीज ये ऐड की जाए। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। जी मैम, इनकी बात बहुत अच्छी और काबिल इस्ताइश है। अब इस वक्त हमारे पास 4 लोग मेन तौर पे काम कर रहे हैं, वो ऐसे अफराद बहम मजूरी हैं, 2 विजुअली इम्पेयर्ड हैं
एक डेफ एंड डम है, एक मेंटोर हमारे पास शॉर्ट हार्टेड खातून है। ठीक है, अच्छा इस पे बात करते हैं डिटेल से। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी हम वहीं से कंटिन्यू करते बात कर रहे थे डिसेबल्ड पर्सन्स के हवाले से। जी मैम, मैं उन कॉलर का जवाब देना चाहूँगा। जनाब बता रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस हालत में होने के बावजूद भी बहुत टैलेंटेड होते हैं। हमारे पास भी ऐसी ही मिसाल है। हमारे पास 2 मेंटोर्स हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, एक डेफ एंड डम है और एक हमारे पास बच्ची हैं, उनकी उम्र 26-27 साल होगी, लेकिन वो आप यकीन माने कि कंप्यूटर का काम इतने तेज़ी से करती हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो विजुअली इम्पेयर्ड बैठे हैं, इस तरह डेफ एंड डम भी इसी तरह ही हमारे पास कंप्यूटर का काम कर रहा है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड। ठीक है मैम। इसके साथ जो हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड बैठे हैं, वो उनके पास अपने एक गैजेट्स हैं, मोबाइल गैजेट्स हैं, जिनके ज़रिए वो कॉल सुनना आगे। जब अब हमारा कल बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड होगा, असेसमेंट का, अब उन्होंने 150 बंदों को कॉल्स करनी है, एक बंदे ने, उसकी ड्यूटी है। सही। उसने आज ना 150 बंदों को कॉल कर लेनी। सही। हम नॉर्मल बंदे 150 बंदों को एक टाइम में कॉल नहीं कर सकते, और एक बंदे को उसने 2 से 3 बार ट्राई करना है। ऐसे बंदे भी हैं। और मैं मेडिकल बोर्ड तकरीबन पिछले 10-12 साल से, मैं पहले मेडिकल सोशल ऑफिसर रहा हूँ, तो मेडिकल बोर्ड कंडक्ट करवाता रहा हूँ। वहाँ पे ऐसे सीपी चाइल्ड, सीपी कहते हैं साइबर पॉलिसी वाले बच्चे, जो पैदाइशी तौर पर ही किसी न किसी माजूरी का शिकार हो जाते हैं, और ज़हनी तौर पे वो कुछ ठीक होते हैं, लेकिन फिज़िकली वो ऐसी उनकी जिस्मानी कैफियत होती है कि वो एक जगह पे नहीं ठहर सकते। तो वो उनमें से एक डॉक्टर ने एक को लिख दिया फिट टू वर्क नो। ठीक है। अब उसको कहीं जॉब मिलना थी, वो अपने घर से लैपटॉप लाया और उसने डॉक्टर को यकीन दिलाने के लिए कि मैं ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरा फिट टू वर्क यस करें। ये देखिए, मैंने ये चार्जर भी खुद बनाया। मैं ये वेबसाइट डिजाइनिंग करता हूँ, आप देख लें। अगर आपने कोई वेबसाइट डिजाइन करवानी है मुझसे, मैं आपको करके देता हूँ। सही। वो बंदा अपनी जगह पे, एक जगह पे खड़ा नहीं हो सक रहा, लेकिन वो कंप्यूटर इतना अच्छा जानता है कि आप सोच नहीं सकते। स्किल्स हैं, लोग टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, लोग काम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल है। ये सवाल से बात करते हैं, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? मैं आसिफ इकबाल बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन से। जी अब्दुल अजीज खान साहब से बात करें। जी बात करें आप। जी बात करें। अजीज सर। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। सर अजीज साहब ग्रेट हमारे ऑफिसर हैं, और ये शाना बेशाना हम भी इनके साथ काम कर रहे हैं। हिम्मत कार्ड हो गया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, बहुत ताउन है आप लोगों का। अजीज साहब की सरपरस्ती में और मैं सरपरस्ती में इस टाइम पूरे पंजाब में हमारा मुल्तान इस टाइम टॉप कर रहा है, क्योंकि इनका लाइफ बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इन सबका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर का और असिस्टेंट डायरेक्टर का, तमाम डिसेबल पीपल एक्टिविस्ट हैं, और इनके थ्रू जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ लेकर चल रहे हैं, और टॉप पर जा रहा है हमारा डिपार्टमेंट मुल्तान। अजीज साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हिम्मत कार्ड के हवाले से बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया, और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आज आपको। मैंने देखा आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। जी अच्छा, जिस तरीके से अभी हम हिम्मत कार्ड के हवाले से, जाहिर सी बात है लोगों के लिए ये एक खुशी की बात भी है, जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनके लिए तो ये कहते हैं कि चलें जी हमारे लिए कुछ ना कुछ इस तरह का काम हो रहा है कि जिसमें हमें फाइनेंशियली तौर पर जो है वो उनको सपोर्ट हो सकेगी। जो जैसे स्किल्स के ऊपर, अच्छा जिस तरह हम बात कर रहे थे स्किल्स के ऊपर, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो काम करना चाहते हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, जो एजुकेशन के हवाले से चाहते हैं, उस हवाले से भी आप लोग काम कर रहे हैं? जी मैम, हमारे जो रजिस्टर्ड हमारी एनजीओज हैं, जो डीपीओज जिन्हें कहा जाता है, वो स्पेशली जो डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे नॉर्मल लोगों के एनजीओज भी हैं जो डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। अब जैसे मैडम जाहिदा साहिबा की एनजीओ है,
یہ مزید بہتر بھی بتا سکتی ہیں کہ یہ خود بھی سوشل پروٹیکشن اتھارٹی اور میڈم صاحبہ مل کے کبھی اخوت کے ساتھ مل کے یہ سکلز دیتے ہیں اسپیشلی ڈسیبل لوگوں کو. ڈسیبل سے مراد اب تو یہ ہمیں لفظ حذف کرنا چاہیے کیونکہ اب جو ایکٹ بنا ہے اس میں لفظ لکھا گیا ہے ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل. ہم نے یہ لفظ استعمال کرنا ہے, ڈسیبل نہیں کہنا. اچھا ٹھیک ہے. اس کا اب یہ کہنا ہے کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل. اور اب تو جو ایکٹ ہے اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ فرض کریں کسی کو ہم اس کی ڈسیبلٹی کے حوالے سے اسے ہرٹ کرتے ہیں یا اس ڈسیبلٹی کے نام سے اسے اگر اسے بلاتے ہیں تو قانونی طور پہ اس کے اوپر سزا ہے, جرمانہ ہے. صحیح. یہ اب جو ایکٹ 2022 بنا ہے میں آپ کو کسی دن شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. میم کے پاس بھی ہوگا وہ شاید سافٹ میں. جی امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ایکٹ بہت بڑا انیشیٹو ہے سوشل ڈپارٹمنٹ پنجاب کا کہ ہمارا اپنا ڈسیبلٹی ایکٹ بن گیا پنجاب کا اور اس کے رولز بھی بن گئے, اپروو بھی ہو گئے اور کہ اب ہر محکموں کو, ہر اداروں کو, خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کو سب کو ڈائریکشن جاری ہو گئی کہ ان کا یہ قانون بن گیا. اس قانون کے مطابق افراد بہمعذوری کو امپاورڈ کرنا ہے. تو اس میں ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. ہم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ڈپارٹمنٹ اگر نہ ہوتا تو واقعی ہم لوگ رول جاتے, لیکن ان کی محبت اور مہربانی ہے کہ پورے پنجاب میں ہمیں لگتا ہے کہ یہی محکمہ ہے جو ہم سب افراد بہمعذوری کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور اس میں بہت زیادہ انیشیٹوز لیے جاتے ہیں افراد بہمعذوری کے لیے. کہیں ہر طرح کی ڈسیبلٹیز کو کیٹر کر رہے ہیں, ہیئرنگ امپیئرڈ, فزیکل امپیئرمنٹ, ویژول امپیئرڈ, سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ان کے ہر ایک اینگلس کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہم اداروں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام جو بہت امپورٹنٹ ہے, 90% پرسن ود ڈسیبلٹیز آؤٹ آف ایجوکیشن ہے, تو ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ انکریج کرتا ہے ہمارے ان سارے پروگرامس کو. تو ان میں پھر ہم ان کی یعنی کہ کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے اسی طرح کی ٹریڈس کو ساتھ مطلب انٹروڈیوس کراتے ہیں. پھر ان کا سلیبس بنا کے نیپٹیک نیشنل ووکیشنل ٹریننگ کمیشن پاکستان کو دیتے ہیں اور پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ان کو سرٹیفائڈ کراتے ہیں. تو یہ ساری اسکلس کی ٹریننگز ہیں جو ان کو دی جا رہی ہیں اور ساتھ ان کو ہم کنیکٹ کراتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے, کمرشل بینکوں سے اور چیمبر آف کامرس سے, تاکہ ان کی جو مطلب کہ امپلائمنٹ ہے وہ بھی انشور ہو. اور کیا کہتے ہیں فری لانسنگ پروگرام کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں جو کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, تاکہ وہ گھر بیٹھے اپنے کام کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کریں اور ان کو زیادہ مشکلات نہ دیکھنی پڑے. تو اس طرح کی یہ سارے انیشیٹوز ہیں جو کہ ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں سرپرستی حاصل ہے اپنے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی. اور خاص طور پہ ہمارا ملتان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو بہت ہی مطلب ہمارے سارے پیارے دوست موجود ہیں اور عزیز کے ہونے سے ہمیں اور زیادہ امپاورمنٹ ملتی ہے بیکاز یہ خود ڈسیبلٹی کو فیس کر چکے ہیں, کر رہے ہیں اور زیادہ کلوزلی دیکھتے ہیں ہمارے سارے مسائل کو. وہی ہوتا ہے نا, جو جس مسئلے سے گزر رہا ہو, جس فیز سے گزر رہا ہو, وہ دوسروں کا احساس جو ہے وہ زیادہ رکھتا ہے. ایسے ہی پتا ہوتا ہے کہ میں جو چیز فیس کر رہا ہوں وہ اگلا بندہ بھی اسی درد اور اسی تکلیف سے جو ہے وہ گزر رہا ہوگا. ایسے ہی عزیز صاحب کے ہونے سے ہمیں یہ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یعنی کہ عزیز خان صاحب بیٹھے نا تو ان کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, کس طرح سے ہیں, تو وہ زیادہ کلوزلی ہر ایک چیز کو پھر انشور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہم ان پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, سوری ٹو انٹرپٹ یو. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, تو وہ پیدا ہونے کے بعد ہی مرد اپنی بیوی کو ایک نحوست کا لیبل لگا دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس بچے کی ایکسیپٹنس سوسائٹی میں ویسی نہیں رہتی. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں, کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد مبین بول رہا ہوں بہاولپور سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ آپ کا پروگرام جو چل رہا ہے, میرا بیٹا ہے ڈسیبل. اچھا. اس کے لیے ذرا مجھے اپنا ہیلپ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بچہ جو ہے نہ سائیکل نہ موٹر سائیکل سے ایسی چلا نہیں سکتا اور کام کرنا بھی چاہتا ہے. اتنا ڈسیبل نہیں ہے کہ یہ چل پھر سکتا ہے. چل پھر سکتے ہیں وہ؟ جی بالکل, وہ مطلب بہت زیادہ کمزور ہے. اچھا, آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے عزیز صاحب ان سے؟ تو اس کے لیے اگر وہ ذرا بات کرنی تھی کہ اس کے لیے میں کیا ہیلپ ہو سکتی ہے. وہ پڑھائی کر رہے ہیں, ہائی ٹائم ملازم. وہ پڑھائی کر رہے ہیں, آپ کے بیٹے پڑھائی کر رہے ہیں؟ نہیں سر, وہ پڑھائی نہیں کر رہا. وہ ایک فوڈ اسٹیٹ کی دکان ہے, اس کے اوپر ملازمت کرتا ہے. تو 200 روپئے اس کی
डेली का वो अगर आप उसको आने जाने पढ़ाई- के लिए भी उसको आप उसको पढ़ाई करवाएं ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन है। एक तो 3% कोटे पे जॉब मिलती है, और उसके साथ साथ 15 साल की रिलैक्सेशन है। अगर आपके बेटे उसके, अगर फर्ज करें गवर्नमेंट ने 28 साल की उम्र मांगी है, तो 43 साल के होने तक आपका बेटा अप्लाई कर सकता है। अच्छा सर, उसका जो है ना कि मैंने जो तकरीबन 4 मरतबा उसको मैट्रिक के लिए ट्राई कराया, लेकिन वो उसका दिमाग नहीं चलता, वो हर मरतबा नाकाम है। डिसेबिलिटी क्या है? अल्लाह मैं इकबाल से भी कराया वैसे रेगुलर बेस पे जिसको वीकनेस बता रहे हैं, बड़ी वीकनेस, बड़ी वीकनेस। ठीक है, डिसेबिलिटी क्या है? जस्ट वीकनेस है, वो कमजोर है? हाँ जर्नल, हाँ जर्नल बहुत ज्यादा कमजोर है, और जर्नल उसका मसला है। अच्छा, जनरल सा मसला है, डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आते नहीं है। नहीं आता है? नहीं। हाँ, फिर ये डिसेबिलिटी उस क्राइटेरिया में नहीं आते। आप अगर जानना चाह रहे थे, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, तो ये बड़ा क्लियर है। ये तो आप उसका ये है कि डॉक्टर्स से कंसल्ट किया जाए, या इस हवाले से आप उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से इस पे काम किया जा रहा है, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, लोगों के काम हो रहे हैं। जी मैम, ये कह रहा था मैं कि जो हमारी सोसाइटी है, अगर यही शऊर सोसाइटी के अंदर हम दें, जैसे हम मुख्तलिफ मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारा प्रिंट मीडिया, लोगों में शऊर पैदा किया जाए, वालिदैन में ये शऊर पैदा किया जाए कि ये जो बच्चे हैं इनको निगलेक्ट ना करें। निगलेक्ट नहीं किया हमारे यहाँ जो है ना, ये रवैये दुरुस्त करने की बड़ी जरूरत है। हम जायदा से भी मैं बात कर रही थी, इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी। हम बात कर रहे थे कि हमारे रवैये, और ये हकीकत है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो है लोगों के कबूल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि जिस तरह का हम फाइनेंशली हम देख लें, हमारे क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, लोग परेशान होते हैं कि जहाँ गुजारा करना मुश्किल है, वहाँ एक डिसेबल पर्सन को जिस तरह वो अगर बिल्कुल डिपेंडेड है, उसकी खास जिम्मेदारी होती है, उसको तवज्जो भी चाहिए, उसको केयर भी चाहिए, उसको हर तरीके से प्रॉपर उसका ख्याल रखना, वो जिम्मेदारी निभाना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसमें कहते हैं कि ऐसी स्पोर्ट हो जिसमें चले एटलीस्ट जो है वो उस बंदे का प्रॉपर ख्याल रखा जा सके। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप अभी इन चीजों को देख रहे हैं, जिस तरह बहुत सारे और जॉब्स के हवाले से भी बात हो रही थी, इसमें किस तरीके से अगर कोई काम करना चाहे, कोई जॉब करना चाहे, तो वो क्या तरीकेकार है? मैम, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जॉब तो आपको पता है कि एक प्रोसीजर है, उसके ज़रिए ही आती हैं। अखबारात के ज़रिए, न्यूज़पेपर में एड्स आती हैं, उस पर लोग अप्लाई करते हैं। अब लेकिन अब ये है कि एक स्केल से लेकर फोर्थ स्केल की सीटें तो वो डिपार्टमेंटल इंटरव्यूज में क्लियर हो जाती हैं, लेकिन उससे ऊपर वाली अब सीट्स जो हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हो रही हैं। सही, ठीक है जी। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एक खुला क्राइटेरिया होता है, कोई सिफारिश रिश्वत के चांसेस इतने नहीं होता। सही। एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मुजाहिद साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे? सिस्टर, मेरा नाम मुजाहिद अली है। मैंने ना 2008 में अपना डिसेबल सर्टिफिकेट बनाया था, और मैं ना उस टाइम ऐसे कर रहा था, तो उस टाइम ना मेरी कंडीशन बहुत सही थी। तो अब जो ना मेरी कंडीशन बहुत मुख्तलिफ हो गया, यानी कि अब मुझे चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत तंगी है। ठीक है। हेलो जी जी, आपको सुन रहे हैं जी। आप क्या जानना चाह रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं डिसेबल सर्टिफिकेट लेके ना उनके पास गया था दफ्तर माल में, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप काम करने के काबिल हो, इसमें एनए लिखा हुआ नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझसे कोई काम भी नहीं होता, मैं शादीशुदा भी हूँ, मेरे 3 बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सिस्टर भी है, वो भी डिसेबल है। तो ये या तो हमारा डिसेबल सर्टिफिकेट दोबारा से बनाया जाए, उनको जिसमें लिखा हो कि ये काम करने के काबिल नहीं हो, किचन बात भी यही है, तो मुझसे काम नहीं होता, क्योंकि ना ज्यादा देर मुझसे चला जाता है और उठा जाता है, ना बैठा जाता है, चल तो मैं बिल्कुल भी नहीं सकता। ठीक है, ठीक है।
اچھا میں اس کا اسی کیمرے میں دیکھ کے جواب دوں جی ادھر ادھر جی ٹھیک ہے. جی اچھا اس کا نا آپ اس طرح کریں گے, آپ نے بنوایا تھا 2006 یا 8 بتا رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اس وقت ان کی کنڈیشن ایسی ہوگی کہ یہ کام کرنے کی صلاحیت کوئی نہ کوئی رکھتے ہوں گے, تو اتنی جو اب ان کی کیفیت بتا رہے ہیں اس وقت ایسی نہیں ہوگی, تو اس لیے ان کا فٹ ٹو ورک یس لکھا گیا ہوگا. اب یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ری اسیسمنٹ کے لیے, یعنی کہ دوبارہ بورڈ کروانے کے لیے اپنے ضلعی دفتر جو ہے سوشل ویلفیئر کا, وہاں پہ درخواست دیں, یا جو سول ہاسپٹل ڈی ایچ کی ہاسپٹل جسے کہتے ہیں جس ضلع میں یہ رہتے ہیں وہاں کے ایم ایس کو درخواست دیں گے کہ میرا معذوری سرٹیفکیٹ کا بورڈ دوبارہ کروایا جائے, اور چونکہ میں ہمت کارڈ میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور میں کسی کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, تو وہ ری اسیسمنٹ میں ان کا نو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نو ہونے کے بعد وہ آٹومیٹکلی آن لائن ہو جائے گا. جب نئے فیز میں انٹریز آئیں گی, ہمارے پاس جو لسٹ آئیں گی جس ضلع میں یہ ہیں, تو ان کا نام شامل ہو جائے گا اس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جیسے زائدہ خواتین کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں, میل تو سفر کر ہی رہے ہوتے ہیں, بہت ساری ہماری ایسی خواتین ہیں ان کو بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, اور آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, ان کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل, مطلب ایکویلٹی پہ ہیں ساری چیزیں, تو ان کے لیے بڑی انکریجمنٹ ہے ہمت کارڈ پروگرام, کیونکہ ان کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ وومن ود ڈسیبلٹیز جیسے کہ ہم اپنے کلچر میں دیکھتے ہیں تو وہ بہت انویزیبل ہیں, تو ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے, اور مجھے امید ہے کہ ان میں بہت ساری فیمیل ود ڈسیبلٹیز اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں, حصہ بنی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ آگاہی دے رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ان بچیوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کر آئیں. ایک ایجوکیشن یہ واحد ذریعہ ہے جو ان کو امپاورڈ کر سکتا ہے. آج میں اگر اس اسٹیج پر ہوں تو اس کے پیچھے میرا ماسٹر ہے میرا اکنامکس میں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میری مدر نے اس وقت ہمت نہ کی ہوتی تو آج سے کتنے سالوں پہلے چلے جائیں تو کوئی اسکول ایسا نہیں, مطلب ان کو نہیں تھا کہ جو مجھے داخلہ دیتا, ایڈمیشن دیتا, تو کوشش کی میری مدر نے اور مجھے اسکول میں ایڈمیشن کروایا, تو آج میں نے پڑھ لکھ لیا تو وہی تعلیم میرے کام آ رہی ہے. تو امی کہتی تھی کہ میں اپنی بچی کو پڑھا لکھا لوں گی, کہ اگر میں نہیں بھی ہوں گی تو اس کے اتنے سارے دوست ہوں گے جو اس کے ساتھ ہوں گے. تو آج ان کی بات مجھے نظر آتی ہے, وہ نہیں ہے لیکن ان کی بات مجھے ہر جگہ نظر آتی ہے, جب ہر طرف میں اپنے دوستوں کو دیکھتی ہوں, آپ دوستوں کی صورت میں, تو ان کے لیے تعلیم کی طرف ضرور لے کر آئیں بچیوں کو, تاکہ وہ ہنرمند بنے اور اپنی زندگی کو پریکٹیکلی اچھے طریقے سے گزاریں. سچویشن یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑی تعداد ہے وومن ود ڈسیبلٹیز کی جو کہ صرف گھر کی حد تک محدود ہیں, اور ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں سیلف ہیلپ گروپ بنائیں ساؤتھ پنجاب کی سطح پر, اور ساتھ ان کو اسکل پروگرام میں لے کر آ رہے ہیں ہم, اور ساتھ مزید بھی ہم ان کو, جیسے کہ ابھی میں نے انیشیٹ کیا ہم لوگوں نے کاج کلیکشنز کے نام سے, کہ ایسی ڈسیبل بچی ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں, گھر بیٹھ کے اپنا ہنر سیکھتی ہیں, انہیں سلائی کا کام بہت اچھا آتا ہے, کڑھائی کا کام بہت اچھا آتا ہے, ان سارے کاموں میں ہم نے ان کو ڈسپلے دیا ہے کہ تم اپنے ان سارے کاموں کو ہم ان کو ویزیبل کریں اور کمیونٹی کے ساتھ ان کو کنیکٹ کریں. پچھلے دنوں ہم نے ہنی بی کی ٹریننگ کروائی وومن ود ڈسیبلٹیز کو, اور ہنی بی کی ٹریننگ ان وومن ود ڈسیبلٹیز کو کروائی جو دیہات کی سطح پر تھی, تو 12 دن کی یہ ٹریننگ تھی جی آئی زی کے ساتھ مل کے, تو اس میں انہوں نے گھر میں بیٹھ کے وہ سارا اپنا شہد بنائیں گے, اور اس شہد کو وہ پرچیز بھی وہ کمپنی کرے گی, نہ صرف وہ اپنی پروڈکٹ بنائیں گے بلکہ اس کے پرچیزر بھی ہم نے ان کو ڈھونڈ کے دیے. تو اس طرح سے ان کو امپلائڈ کر رہے ہیں, اور اکنامک امپاورمنٹ جو ہے وہ ریئل امپاورمنٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسما مریم صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. عبداللہ نام بات کر رہا ہوں حاصل پور سے. میں جلدی سے چونکہ وائنڈ اپ کی طرف آپ جا رہے ہیں تو میرے یہ سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ میں جلدی سے پوچھوں کہ جو اس وقت مریم نواز صاحبہ نے جو وہ گھر کے لیے جو سکیم دی ہے اپنی چھت اپنا گھر کے نام سے, تو اس کے حوالے سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ جواب دے سکیں کہ اس کا کیا کرائیٹیریا, اور دوسرا اس کی لانچنگ تو ہو چکی ہے, اپلائی بھی لوگ کر رہے ہیں, تو آگے کا کیا انیشلی اس کا اسٹیپ ہے وہ کرنے والا, اس کے حوالے سے اپڈیٹ دے دیں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے عزیز صاحب؟ میم میں اس حوالے سے ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی اس میں انوالو تو نہیں ہے اس میں, لیکن تھوڑی سی انفارمیشن ہے جو میں ان کو دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس بندے کے پاس 5 مرلے کا اپنا پلاٹ ہے, گورنمنٹ اس کو بغیر سود کی قرضہ دے رہی ہے بینک آف پنجاب کے ذریعے 15 لاکھ روپے. وہ اگر اس کے پاس 5 مرلہ تک کا پلاٹ ہے اپنا. اچھا, ڈسیبل پرسنز کے لیے تو اس طرح کا نہیں, اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے, اس طرح کا کچھ نہیں ہے. ٹھیک, کنڈیشن کوئی نہیں, اگر اس کے پاس بھی ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ جی, میں تمام ایسے افراد جو پڑھے لکھے ہیں اور کسی بھی
اسپیشلٹی کا شکار ہیں, اس پر ڈسیبلٹی کا شکار ہیں, تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو صرف نوکریوں کی طرف, ڈپینڈنسی کی طرف نہ لے کر جائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میری شادی کے 2 سال بعد تک مجھے جاب نہیں ملی تھی, اور میرے جیسے بندے کو شادی کے بعد جاب نہ ملنا ایک بہت بڑی بات تھی کہ کسی نے اپنی بیٹی دے دی اور اس کے بعد بھی سلسلہ روزگار نہیں ہے. یہ ماں باپ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جاب مل گئی. لیکن آپ لوگ ان کو اور ان جیسے ہماری اور NGOs کے لوگ ہیں جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود کام کر رہے ہیں. میڈم زاہدہ ہیں, اور بھی ہمارے کچھ دوست ہیں, نادر خان صاحب ہیں, رانا فرحاد صاحب ہیں, وہ مختلف NGOs پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں گورنمنٹ جاب میں لے کے جائیں. پڑھے لکھے ہیں وہ سب, ماسٹرز ہیں, تو وہ خود انہوں نے اپنی ایبلٹی اس پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کام کریں, بے شک مل جائے گا کام, نوکری کے لیے بھی ٹرائی کرتے رہیں, لیکن کوشش کریں کہ اپنے جیسوں کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیں. بہت شکریہ آپ کا زاہدہ, آپ کا وہ بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اب تم بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.